बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक दिन एक शख्स दरिया के किनारे बैठा रो रहा था। एक दरवेश वहाँ से गुजरा और उसने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? उस शख्स ने कहा, मेरी अंगूठी दरिया में गिर गई है, वो मेरे लिए बहुत कीमती थी। दरवेश ने पूछा, अंगूठी कहाँ गिरी थी? उस शख्स ने दरिया के बीच की तरफ इशारा किया और कहा, वहाँ गिरी थी। दरवेश ने देखा कि वो शख्स दरिया के किनारे रोशनी में अंगूठी तलाश कर रहा है। उसने हैरत से पूछा, जब अंगूठी वहाँ गिरी है तो तुम यहाँ क्यों तलाश कर रहे हो? उस शख्स ने जवाब दिया, क्योंकि यहाँ रोशनी ज़्यादा है। दरवेश मुस्कुराकर बोला, इंसान भी अक्सर अपनी मुश्किलात का हल वहाँ तलाश करता है जहाँ तलाश करना आसान हो, ना कि वहाँ जहाँ हकीकत में मसला मौजूद होता है। ऐसा ही हमारी ज़िंदगी में भी होता है। हमें बाज़ औक़ात पता ही नहीं चलता कि हमारे साथ मसला क्या है और हम उसकी तलाश कैसे करते हैं। मसला हमारे साथ रूहानी होता है और हम उसकी तलाश ज़ाहरी कर रहे होते हैं। मसला हमारे साथ मेडिकल होता है और हम उसका हल जो है रूहानी कर रहे होते हैं। और मसला रूहानी होता है तो हम उसका हल जो है रूहानियत में ढूंढ रहे होते हैं। जब तक हमें किसी भी मसले की तशख़ीस का पता नहीं चलता, जब तक कि हमें पता नहीं चलता कि जो प्रॉब्लम हमारे साथ मौजूद है इसके पीछे रीज़न्स क्या हैं, उस वक्त तक हम किसी भी मसले का प्रॉपर हल नहीं निकाल सकते। रूहानियत में एक शोबा होता है तशख़ीस का। तशख़ीस के शोबे में पता चलता है कि जो पेशेंट मौजूद है उसके साथ रूहानी मसला है, ज़ाहरी मसला है, जादू का मसला है, अमलियात का मसला है, या मसला है भी है कि नहीं है। ये सारा कुछ एक रूहानी मुआलज बताता है कि मसला क्या है। याद रखिए कि ये जो तशख़ीस का शोबा है बहुत ही अहम होता है। आज के जो मेरे मेहमान हैं वो मुल्क के माया नाज रूहानी अमल भी हैं। मैं उनको भी इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। सैरश कंवल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सैरश। और मेरे साथ इंतहाई मोहतरम मुसद्दक शाह साहब मौजूद हैं। मुसद्दक शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। शाह साहब, मैं पहले आपकी तरफ आऊँगा। जब कोई मरीज़ या जब कोई पेशेंट आपके पास आता है रूहानी मुआलज के तौर पे, आप उसकी तशख़ीस जब करते हैं तो आप कौन सा तरीका इख्तियार करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हमारे पास पेशेंट आता है तो कुछ कुरान की आयत ऐसी हैं जो पढ़ के हम फूंक मारते हैं तो पता चलता है इसे बीमारी है या कोई रूहानी मसला है। उस हिसाब से फिर हम उसका इलाज करते हैं। शाह साहब, ये जो आप कुरानी आयत पढ़ के दम करते हैं, इसकी क्या कोई चिल्लाकशी करनी पड़ती है, वजीफ़ा करना पड़ता है, या उस्ताद से इजाज़त मिली होती है? ज़ाहिर बात है, ये उस्ताद इजाज़त देता है तो शागिर्द पढ़ाई में कामयाब होता है। उस्ताद पीछे नहीं होगा तो शागिर्द नाकाम हो जाएगा। तो कुरानी आयात के मतलब ये है कि कुछ कुरानी आयात ऐसी भी हैं जिसे पढ़ के फूंक मार दिया जाए वैसे भी अमलिया के बगैर तो वो काम करती हैं। अगर आप उन्हीं आयात का चिल्ला काट लें तो वो आपके कब्जे में आ जाएगी, आपके हसार में आ जाएगी। अब जब आप उससे दम करेंगे तो अल्लाह पाक रहम फरमाएगा, फौरी तौर पे पता चल जाएगा कि इसे जादू है, जिन्नात है या कोई मेडिकल मसला है। शाह साहब, ये जो कुरानी आयात हैं जी, ये मखसूस होती हैं या हर तरह की कुरानी आयत पढ़ी जा सकती हैं? नहीं जी, कुरानी आयत तो कुरान है, हर तरह की आयत पढ़ी जा सकती है, लेकिन इसमें दो सूरतें ऐसी हैं, सूरह वन्नास और सूरह फलक।
جو بتاتی ہے کہ جنات ہیں, جادو ہے یا نہیں ہے, اس سے پھر ہم آگے چلتے ہیں, پھر آگے علاج کی طرف جاتے ہیں. پھر آگے کی طرف جاتے ہیں. جی سہرش کنول, آپ بتائیں گی کہ ایسا کون سا طریقہ کار ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ پیشنٹ کے اوپر جنات ہیں, جادو ہیں, نظر بد ہے, یا آپ تصور میں ہی دیکھ لیتی ہیں یا آپ کے سامنے کوئی منظر چلتا ہے؟ دو بھائی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ صرف دیکھیں, اب بیماریاں بھی تو روحانی کتنی زیادہ ہیں کہ آپ نے جیسے بات کی, بندش ہوتی ہے, نظر بد ہوتی ہے, جادو ہے, جنات کے مریض ہوتے ہیں, تو تعویذات کے اثرات ہوتے ہیں. صرف آپ ایک ہی چیز سے اس کو ڈائگنوز نہیں کر کے کسی کے لیے حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے. بینگ روحانی مولد جب لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو یہ آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ اس کو کیٹیگرائز کر رہے ہیں ہم, تو ہمیں پھر جب تک تشخیص نہیں ہوتی, آپ نے بڑی اچھی بات کی, مریض کا علاج بھی نہیں ہو سکتا. ہم یہاں پہ اس کے اوپر کوئی پریکٹس نہیں کرتے کہ ہم اس کے اوپر کبھی اس کے لیے کوئی عمل کریں گے یا کوئی عمل کریں گے. جب ایگزیکٹلی جب تک آپ کی تشخیص نہیں ہو جاتی, آپ اس کی جڑ نہیں پکڑ لیتے کہ اس کے اوپر جنات ہیں, اس کے اوپر تعویذات کے ذریعے عملیات کیے گئے ہیں, یا اس کی بندش ہے, نظر بد ہے, تب تک آپ اس کو ڈائگنوز کرنے کے بعد اس کی علاج کی طرف جاتے ہیں, کون سی اس کے لیے عیاد پڑی جائے, کون سی صورتیں پڑی جائیں. اس کے لیے جو آپ اگر مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ اس کا طریقہ علاج کیا ہے, تو اس میں صرف ایک ٹول یوز نہیں ہوتا. نہیں, طریقہ علاج کی طرف میں بعد میں جاؤں گا, پہلے تو ڈائگنوز کرنا ہے نا کہ تشخیص میں یہ ہے کہ صرف پھر آپ جب مریض آپ کے پاس آتے ہیں, آپ ان کو پانی دم کر کے دیتے ہیں, اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے. جب آپ پڑھائی شروع کرتے ہیں, میرے پاس تو اتنے زیادہ ویڈیو ایویڈنس ہے کہ جب لوگ آتے ہیں آپ کے پاس علاج کرواتے ہیں یا ویڈیو کال پہ بھی آپ سے دم کرواتے ہیں, تو ان کی طبیعت, جنات ہوتے ہیں تو حاضریاں بھی ہوتی ہیں, لوگوں کی طبیعت بھی خراب ہوتی ہے. اس میں پھر آپ کو کوئی دوسرا آپشن نہیں رہتا کہ مریض آپ کو بتاتا ہے کہ اس کو کیا فیل ہو رہا ہے. جس کو لگتا تھا کہ صرف آپ نے پڑھا تو آپ کی طبیعت خراب ہونا شروع, اٹ مینس کہ اس کے اوپر جنات ہیں. اگر تعویذات پلائے ہوتے ہیں, جیسے ابھی رات کو میں نے ایک مریض کو ویڈیو کال پہ آؤٹ آف دی کنٹری کال کی, تو اس نے, ابھی میں نے پڑھائی شروع کیا سورہ مزمل کی, اس نے الٹیاں کرنی شروع کر دی. یہ آج لوگ پڑھے لکھے ہیں, ان کو سمجھ آ جاتی ہے, حالانکہ وہ نہیں مانتے کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں. اس کو تب شورٹی ہوئی اس بات کی کہ واقعی اس کے ساتھ کوئی ایسے مسئلے ہیں, آپ کے جسم پہ بوجھ آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ وہ مریض خود بھی بتاتے ہیں اگر وہ واقعی نیگیٹو انرجیز ان کے اوپر جو ہے امپوزڈ ہوتی ہیں. لیکن اگر ان کو ایسا کچھ فیل نہیں ہو رہا, کچھ لوگوں کو نفسیاتی مسئلے بھی ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کو جنات کی وجہ سے بیماریاں بھی بن چکی ہوئی ہوتی ہیں, تو یہ تو پھر باقاعدہ طور پہ مریض کو پراپر چیک کیا جاتا ہے, ڈفرینٹ ٹول سے کیا جاتا ہے, جو ہم لوگ کارڈ بھی کرتے ہیں, نمبر سے بھی سم ٹائم چیک کرتے ہیں. لیکن بیسک روحانی طور پہ پڑھائی سے ہی, استخارے سے بھی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. جب ہم ان کا استخارہ کرتے ہیں, دکھا بھی دی جاتی ہیں ان کے اوپر کس طرح کی, اگر قبرستان کے عمل ہوئے ہیں, ان کو تعویذات کس طرح کے ہیں, ان کے گھر میں دبائے گئے ہیں, لٹکائے گئے ہیں. یہ تو پھر جب مریض سامنے آتا ہے تو اس کے لیے واقعی تشخیص ڈیٹیل میں کرنی پڑتی ہے, پھر کہیں جا کے اس کا علاج شروع ہوتا ہے. اس سے پہلے اس کو بھی ہم نہیں ڈیٹیل بتا پاتے کہ فوراً سے اس کا علاج شروع کر دے, جب تک اس کی سامنے ڈیٹیل یا کلیئرٹی نہیں ہو جاتی. شاہ صاحب, ایک پیشنٹ آیا, آپ نے اس کے اوپر قرآنی آیات پڑھی اور پھر آپ کو پتہ چلا اس کے اوپر جادو ہے یا جنات ہیں. جادو کی کیا علامات ہیں اور جنات کی کیا علامات ہوتی ہیں؟ داؤد بھائی, جب میرے پاس مریض آتا ہے میں اسے دم کرتا ہوں. اگر جادو ہے تو اس سے پسینہ آنا شروع ہو جائے گا, ماتھے کے راستے پسینہ اس کا آنا شروع ہو جائے گا. اگر جنات ہیں تو جو میں پانی دوں گا وہ پانی نہیں پیے گا, اسے پانی کڑوا لگے گا, کیوں حلق سے وہ نیچے نہیں جائے گا, اس کا حلق پھولنا شروع ہو جائے گا اور مریض کو تکلیف پہنچے گی. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کو بھی جنات ہیں, جادو نہیں ہے, جنات ہیں. جادو اور چیز ہے, جنات اور چیز ہے. جادو کے لیے بھی جنات آتے ہیں, ویسے بھی جنات آتی ہیں. میں نے کافی یہ کام کیے ہیں, اللہ پاک کی مہربانی ہے کہ جادو کا بھی فیل ہو جاتا ہے بیٹھے بیٹھے, ویسے بھی پڑھنے کے بغیر بھی, اور جنات کا بھی فیل ہو جاتا ہے, اور بیماری کا بھی فیل ہو جاتا ہے. اب تو 72 سال عمر ہو گئی ہے, اب تو سامنے بیٹھ کے بندہ بیٹھا ہو, پتہ چلتا ہے اسے کیا بیماری ہے, بتا دیتے ہیں ہم, اس کا علاج کر لیتے ہیں. اللہ پاک شفا دینے والا ہے, شفا تو من جانا بلّہ ہے. نیت سے کام کیا جائے تو اللہ پاک کامیابی دیتے ہیں.
شاہ صاحب ایک جن اگر آپ کے سامنے آ جائے, یا آپ نے ویسے جن دیکھا ہے؟ جی ہاں جی, میں نے جن دیکھا. میں آپ نے شاید میرا تعارف نہیں کرایا پہلے. میں مندر کا عمل ہوں. مندر ہے مولا علی علیہ السلام کا ایک قصیدہ جس کے اوپر 164 موکل ہیں اس کے. ابھی 164 موکل کے ساتھ میری ملاقات نہیں ہوئی, ابھی چیتا مین موکلوں سے میری ملاقات ہوئی ہے. یہ کام کرتے ہیں اور بتاتے ہیں, ہر چیز بتاتے ہیں, اسے کیا مرض ہے, اسے روحانی مرض ہے, اسے جن ہے, جنات کا سایہ ہے, اسے یا جادو ہے, یعنی اس کے پتے میں پتھری ہے, دل کی تکلیف ہے, وہ ہر چیز بتاتے ہیں. اور یہ ساری یہ بھی بتاتے ہیں. تو چیزیں بھی لا کے دیتے ہیں آپ کو؟ جی چیزیں لا کے دیتے ہیں. میں مغاتا ہوں سے ہوں, میں تو انسانوں میں اعتبار ہی نہیں کرتا. ہمارے ہاں جو بیٹھے ہوئے سنا ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسا جن ہے جس کا نام شمیڈا ہے. شاہ میڈا جی. اور یہ جن جو ہے وہ آپ کو چیزیں لا کے دیتا ہے؟ جی چیزیں لا کے دیتا ہے, میرے کام کرتا ہے جی وہ. جو میں اگر آپ کو کہا جائے, یا میں اگر آپ سے عرض کروں کہ کبھی کسی نے آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا کہ جی وہ چیزیں لا سکتے ہیں, صرف وہ کہتے ہیں جی جنات نظر نہیں آتے ہیں تو ہمیں نظر آتے ہیں. اگر اس شو میں اگر آپ سے کہا جائے کہ شیمڈا چاکلیٹ لے آئے یا چپس لے آئے, تو ایسا ممکن ہے؟ نہیں, ابھی ممکن نہیں ہے. اس کی ابھی ممکن نہیں ہے, اس لیے میں پڑھائی نہیں کر کے آیا ہوگا. آپ مجھے بتاتے کہ آپ تیاری کے ساتھ آئے تو میں آپ کے اسٹوڈیو میں ہر چیز منگوا دیتا آپ کو. شاہ جی یہ آپ کا دعویٰ ہے؟ دعویٰ نہیں ہے میرا. ہاں. اللہ سے معافی مانگ کے میں یہ بات کر رہا ہوں, یہ آج کی بات نہیں ہے. کتب آن لائن میں کیا نام تھا, بلا کتب صاحب نے آن لائن مجھے فرمائش کی یہ چیزیں منگا کے دیں, اور میں نے منگا کے دیں. وہ فلم آج بھی یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہے. شاہ جی اگر ہم یہ طے کر لیں کہ اگلے پروگرام میں سیچرڈے آپ تیاری کر کے آئیں اور ہم یہاں پہ کچھ چیزیں منگوائیں آپ سے, وہ چیزیں اگر ہم طے کر لیں کہ یہ چیزیں آپ سے منگوانی ہیں ہم نے, تو آئیں گی؟ دیکھیں جی, میری پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے کہنے پہ نہیں آئے گی. نہیں, میرے کہنے نہیں, میری بات سن لیں, آپ کے کہنے پہ نہیں آئیں گی. اچھا, آپ مجھے کہیں گے کچھ منگا دیں تو اندھیرا کرنا پڑے گا. اچھا, یہ ان روشنی میں نہیں کوئی بھی نہیں آئے گا. جو آدمی بولتا ہے نا روشنی میں موکل آتا ہے, وہ سفید جھوٹ بولتا ہے. روشنی میں موکل نہیں آتا, آ ہی نہیں سکتا, سوال ہی پیدا نہیں سکتا. یہ روشنی سے کاٹتی ہے موکل کو. یہ ہمارا موکل تھوڑی ہے, یہ تو روحانی موکل ہے. یہ علم تابعہ ہی ہے, یہ روشنی میں نہیں آتے. تو ہم اپنے ناظرین کو نہیں دکھا سکیں گے کہ آپ نے کوئی چیز منگوائی ہے, کوئی کس طرح کی چیزیں آ سکتی ہیں؟ چلیں یہ بتا دیں. کوئی چھوٹی موٹی چیز کوئی بھی آ سکتی ہے جی, ان کی مرضی سے. ان کی مرضی آندی اسی میں وہ تو بلال کتب صاحب تو ایک ضد کی تھی نا. وہ لائف پروگرام چاہ رہا تھا, ہماری ضد ہے جی, آپ نے یہ چیز منگوا کے دینی ہے. اچھا, میں نے کہ پیسے نکالیں جی, منگا دیتے ہیں, منگا دی ان کو. تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ موکل آ جاتے ہیں, ہمیں نظر آتے ہیں. چیلنج ہے میرا تمام عاملین سے, آپ کے توسط سے ہی میرا چیلنج ہے تمام مسلمان عالمین سے کہ مجھے موکل بلا کے دکھا دے, میں مان جاؤں گا. یہ ٹی وی بھی الٹے ہوں گے, سکرینیں بھی الٹی ہوں گی, ہم بھی الٹے ہوں گے جب موکل آ جائے گا. موکل کو دیکھنا ہی بہت مشکل ہے, برداشت نہیں کر سکتا. برداشت نہیں کر سکتا جی. اس کی حیبت ہی ایسی ہے, شکل ہی ایسی ہے. اس نے اپنے اصلی روم میں آنا ہے, انسانی روم میں نہیں آنا اس نے. تو جو کہتے ہیں نا ہمارے پاس موکل ہے, جھوٹ بولتے ہیں. دکھائے مجھے, لے چلے کسی کے پاس جو کہتے ہیں میرے وہاں موکل بلا کے دکھائے. آپ کے پاس ہے نا شاہ صاحب؟ جی الحمدللہ جی, یہ لیپ ٹاپ پڑا ہوا ہے. اگر میں تحریر میں آتا, اب لیپ ٹاپ پہ جاتے, میں کہتا یہ نیچے گرو گراؤنڈ سے, یہ لگا دیتا. یہ کہاں ہوتے ہیں یہ آپ کے پاس, کہاں ہوتے ہیں؟ یہ میرے پاس نہیں ہوتے جی, یہ اپنے اپنے گھروں میں ہوتے ہیں, اپنے آستانوں میں ہوتے ہیں, پہاڑوں میں, جنگلوں میں, ریگستانوں میں, درختوں پہ. یہ ہر جگہ موجود ہے. یہاں ہوا میں موجود ہے, آپ کے اسٹوڈیو میں موجود ہے, جو یہاں کے ہیں. شاہ جی ادھر کتنے ہیں؟
ادھر بھی ہوا میں اللہ کی مخلوق تو ہے نا. نہیں آپ وہ پڑھے نا قرآن آیات جو آپ پڑھتے ہیں تو پتہ چلے یہاں پہ کتنے ہیں. نہیں مندرا پڑھوں گا تو پتہ چلے گا کہ ادھر کتنی مخلوق ہے. شاہ جی چیک کریں ذرا یہاں پہ. مندرا بہت لمبا ہے, اس وقت میں نہیں پڑھتا. اچھا نہیں پڑھا ہے. ہاں جی مجھے 5 منٹ لگیں گے پڑھنے میں. اچھا اچھے والے ہیں یا برے والے یہ بتا دیں. اچھے والے ہیں جی. اچھا ادھر اچھے والے ہیں, اچھے والے ہیں جی, کام کرتے ہیں. کام کرتے ہیں جی. ٹھیک ٹھیک. تو شاہ جی یہ جو موکل ہے انسان کا جو جسم ہے جی, اس کے جسم پہ کہاں رہتے ہیں؟ کندھوں پہ, سر پہ, دماغ پہ, دل پہ, کہاں رہتے ہوں گے؟ کیونکہ انسان کے اوپر ہی آتے ہوں گے نا. داؤد بھائی یہ ان کی جو آنی ہے نا وہ ایسی ہے کہ یہ ہوا بن کے آتے ہیں, ناک کے راستے, منہ سے راستے, یہ اندر چلے جاتے ہیں اپنی حفظ کے لیے. مرد پہ عورت, عورت پہ مرد. مرد پہ عورت آتی ہے, عورت پہ مرد آتا ہے. مرد آتا ہے اپنی تسکین نفس کے لیے. یعنی کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے اوپر عورت, میرے وہ عورت نہیں, اچھا ہاں کسی عام آدمی کے اچھا اوپر. عام آدمی پہ. عمل پہ کس طرح؟ عمل پہ نہیں آتی. عمل کو سامنے آ کے بیٹھتی, جس کے پاس ہے وہ اس کے سامنے آ کے بیٹھے گی, بات کریں گے, بات کریں گے. جیسے آپ بیٹھے میرے مجھ سے بات کر رہے ہیں ایسے, وہ اپنی چینج کر لے گی. آنکھیں کھول کے یا آنکھیں بند کر نہیں, آنکھیں کھول کے. بند کیوں کرنی ہے؟ بند تو تب کریں جب ہمیں سامنے لے کے ہمیں ڈر لگتا ہے. قد کتنا ہوتا ہے؟ قد ان کا بے انتہا ہوتا ہے, جب چاہے جو جیسے مرضی کر لے. یہ مکھی کے روم میں بیٹھ جائے, آپ کو پتہ نہیں ہے مکھی بیٹھی ہوئی ہے, جنات بیٹھے ہوئے ہیں. مکھی, کیڑی, چھپکلی, چھپکلی کسی روم میں آ سکتے ہیں, لیکن یہ وہ چیزیں آتی ہیں جو گندی چیزیں ہیں. اچھا جو گندی چیزیں نہیں ہیں, پکیزہ چیزیں, وہ اس روم میں نہیں آتی. وہ کس روم میں آتی ہیں؟ وہ اپنے اصلی روم میں آتی ہے. جیسے روپ اس کا ہوگا, عمل ہوگا تو اس کے سامنے وہ انسانی روم میں آئے گی. عمل نہیں ہے تو وہ اصلی روم میں آئے گی. اصلی روم میں اگر تو عمل نے پہلے دیکھا ہوا ہے تو وہ ڈرے گا نہیں, ورنہ پہلی مرتبہ اگر عمل دیکھ لیا ہے تو عمل تو یہ نہیں پتا میں پڑھا کہاں ہوں, مجھے اٹھائے گا کون, مجھے بچانے والا کون ہے. میرا شگرد ہے ایک پشاور میں, وہ کام آج کل کر رہی ہے. یہ ابھی 15 دن پہلے اس کا عمل پورا ہوا ہے. جنات آئے ہیں جو بے ہوشی کو گر پڑا ہے, 2 دن بعد ہوش ہے, یہ اٹھا کے اس بعد لے گئے ہیں. اسے کالا علم کہتے ہیں یا کیا؟ نہیں, نوری کا نوری ہوگا, کالے کا کالا ہوگا. یہ مختلف کیا فرق ہے عملیات ہیں. کالا علم, نوری علم؟ کالا جو ہے یہ قرآن حدیث سے باہر ہے. اچھا. نوری جو وہ قرآن و حدیث سے ہے. کالا ہے, بنگالی ہے, مصری ہے, یونانی ہے, لبنانی ہے. یونان کا جادو سنا بہت مشہور بہت ہے. مشہور ہے. بنگال کے جادو بڑا مشہور ہے, بہت مشہور ہے. کیا جادو کی سکے بند جادو ہے. سکے بند بندہ مارتے ہیں؟ بندہ مارتے ہیں. اس کو بولتے ہیں ڈائیا, پنجابی میں ڈائیا. ڈائیا. ہاں جی, ڈائی, ڈائی 2/1, 2 صحیح 2 صحیح 1/2, ڈائیا. یہ 2-2.5 لفاظ ہوتے ہیں؟ 2.5 لفاظ ہوتی ہے. یہ 2.5 گھنٹے میں, 2.5 دن میں, 2.5 ہفتے میں اثر کرتا ہے. یہ اثر کرتا ہے. جس کو بہت تیز ہے 2.5 گھنٹے میں کام کرے گا. یہ اگر 8 یا 10 عاملین جن کو ڈھائیا آتا ہے جی, انڈیا کے خلاف یا امریکہ کے خلاف بیٹھ کے پڑھائی کریں تو ان کا بیڑا گرک ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا, کیوں نہیں ہو سکتا, کیوں نہیں کرتے. یہ پیسے دینے والا کون نہیں ہے. پیسے دینے والا کون نہیں ہے. کوئی کام کرایا تو پھر کام کرے گا نا وہ, ورنہ ان کو کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے. کیا پیسے کیا لگتے ہیں, کتنے پیسے لگتے ہیں اس میں؟ خرچہ آتا ہے, مکلال لیتے ہیں, گوشت کھاتے ہیں, خود کھاتے ہیں. اچھا. ہاں جی, جس نے عملیات کرنے ہیں اس کا اپنا خرچہ بھی ہے, وہ بھی خرچہ مانگتا ہے. کتنا گوشت کھا لیتے ہوں گے؟ یہ تو کام کے حساب سے ہے, کس کو منوانا ہے, کس کا جہاز الٹانا ہے, کس کی حکومت الٹانی ہے, یہ تو اس میں ڈیپینڈ ہے وہ کیا مانگتا ہے. تو عاملین لوگ جو ہوتے ہیں وہ حکومت میں جو موجود بڑے بڑے لوگ ہیں وہ عاملین سے رابطے میں رہتے ہیں؟ جی, عاملین رابطے میں رہتے ہیں. آپ سے کسی نے رابطہ کیا؟ میرے ساتھ 2-3 بندوں نے رابطہ کیا جی. جو اس وقت حکومت میں؟ اس وقت حکومت میں نہیں ہے. خان کے دور میں تھے جی, کہہ سکتے ہیں جی. ہاں جی. یہ خان کی حکومت عاملین نے بچائی کیوں نہیں؟
خان صاحب کی حکومت عاملین نے کافی کوشش کی ہے لیکن ان سے عمل پورا نہیں ہو سکا. عاملین جو خان صاحب کو ملے ہیں وہ ملے ہیں کالے کے. خان کو کالے کے ملے ہیں, نوری کے نہیں ملے. اگر نوری کو خان کو ایک بھی مل جاتا تو خان آج اپنی سیٹ پہ ہوتا. شہباز شریف کو تو نوری کے ملے ہوں گے. شہباز شریف رلا ملا جی, دونوں نوری طرح بھی ہے کے, کالے بھی ہیں, سارے ہیں دونوں طرح کے عمل رکھے ہوئے ہیں. جس چڑھ کے سوڑ کے سلام ہے جی. اچھا, مجھے کسی نے بتایا تھا کہ آصف علی زرداری باقاعدہ عاملین رکھ کے بیٹھا ہوا ہے اور اس کی حکومت اتنے عرصہ سے عاملین کی وجہ سے بچی. یہ بات ٹھیک ہے؟ نہیں, یہ بات غلط ہے جی. اچھا عاملین سید فقیر کے ماننے والا ہے. اچھا آصف زرداری جو ہے ہاں سید فقیر کے ماننے والا ہے, اسے سید کی دعا ہے. یہ بات یاد رکھے, جو آل محمد کے ماننے والا ہے نا اسے وہ کبھی وہ تکلیف میں نہیں آئے گا. بذات تکلیف تو آ جائے گی لیکن یہ جھوٹ ہے کہ وہ عاملین لے کے بیٹھا ہوا ہے. وہ کوئی عاملین, اس کا تقیہ ہے, تقیہ اس کا کہ جو آل محمد میں کرنا, اللہ پاک نے کرنا, وہ کسی نے نہیں کرنا. یہ ٹرمپ اور مودی بھی عمل رکھتا ہوگا؟ یہ رکھتے ہی ہے. مودی تو رکھتا ہے. مودی ٹرمپ کے بارے میں نہیں پتا, مودی تو رکھتا ہے, کنفرم ہے. یہ عمل کو کیوں ضروری رکھنا؟ کیا اگر نہیں رکھیں گے تو لوگ منجی ٹھوک دیں گے؟ یہ کیا منجی ٹھوک دیں گے جی. ان کو اپنی زندگی پڑی ہے, یہ ملکوں کی یا حکومت کی, ان کو ملکوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. ملکوں کے ساتھ پیار کون کرتا ہے؟ یہ آپ کی بات خاتون ہے, یہ مریم نواز, میں اس کا ووٹر نہیں ہوں لیکن میں اس کی تعریف کرتا ہوں کہ لاہور میں کام تو ہو رہے ہیں نا, چاہے میں اس کے خلاف ہیں, کام تو ہو رہے ہیں. اگر کسی عامل نے بیٹھ کے مریم کے خلاف پڑھ دی ہے جی تو اس کے کام خراب ہو جائیں گے؟ کافی کچھ کام خراب ہوئے ہیں. ایسے ہوتا ہے ویسے؟ جی ہوتا ہے جی. میں نے آگے بھی ایک فور کاسٹ میں کہا تھا ایک نیوز میں کہ اگر مریم نواز مجھ سے رابطہ کر لے تو کافی سے زیادہ جو اس کے مسائل حل نہیں ہو رہے وہ حل ہو جائیں گے. جنگ کی چوڑ میں میری بات ہے. گوشت دینا پڑے گا. دیکھیں جی وہ تو اس کام کے حساب سے ہے, کیا ہے کیا نہیں ہے. نہیں, آپ کے خیال میں مریم اگلی وزیر اعظم ہو سکتی ہے؟ کوئی موقع بتا سکتا ہے؟ امپاسبل. نہیں ناممکن. خان آ رہا بار؟ خان ابھی باہر نہیں آ رہا. ابھی نہیں آ رہا. ابھی نہیں آ رہا. بلاول آ رہا ہے. بلاول کیا آ رہا ہے؟ وزیر اعظم. وزیر اعظم آ رہا ہے. شمڈا نے بتایا یا خود؟ نہیں, یہ ہمارا حساب ہے, یہ ہمارا اپنا حساب ہے. یہ اور قرآن سے حساب ہے, ویسے نہیں, قرآن سے حساب ہے. اگلا وزیر اعظم بلاول انشاءاللہ. نہیں جی, پریڈکشن آ گئی جی موکلات, جنات اور قرآن کے حساب کی کہ شاہ صاحب نے اگلا وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری کو بنا دیا ہے. اور آسوا نہیں آ رہی, آسوا نہیں آ رہی, زرداری بھی نہیں آ رہا. نہیں, زرداری صدر رہے گا. شہباز شریف کا کیا حال ہوگا؟ یہ مکھن میں سے بال کی طرح نکل جائے گا. دوسرے ملک چلا جائے گا. جی چلا جائے, یہاں رہے, ہاں, یہ حکومت کسی اور کی ہوگی. نہیں, بلاول کے ساتھ حکومت خان کی بنے گی یا شہباز شریف کی؟ خان کی بنے گی جی. خان اور بلاول. خان اور بلاول جی. فیلڈ مارشل کا کیا بنے گا؟ فیلڈ مارشل بھی یہی ہیں اور اس کے ساتھی بھی یہی ہیں. یہ وزیر اعظم جو ہیں شہباز شریف صاحب اپنا وقت پورا کریں گے؟ وقت تو یہ پورا کر لیں گے. اچھا, لیکن آخری وقت پہ بہت باری ہے, بہت ہی باری ہے. میں بھی پاکستان میں کچھ بھی چینج ہو جائے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی چینج ہو جائے. صوبے بنیں گے؟ صوبے نہیں بنیں گے. صوبے نہیں بنیں گے. تو یہ صوبوں کی تو جنگ چل رہی ہے. یونٹ تو بن سکتے ہیں, صوبے نہیں بن سکتے. ابھی صوبے نہیں بنیں گے. پاکستان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں آپ؟ میں پاکستان کا مستقبل جو ہے بہت اچھا, بہت روشن دیکھ رہا ہوں. آنے والے وقت میں, ان کے دور میں نہیں, آنے والے وقت میں اگر خان اور بلاول بھٹو ہاتھ ملا لیتے ہیں تو پاکستان کو کوئی دنیا کی طاقت, ٹرمپ ہو یا اس کا باپ ہو, اس کا دادا ہو, پاکستان کو نیچا نہیں دکھا سکتے. یہ اسٹرالوجی کہتی ہے
علم غیب کہتا ہے, موکلات کہتے ہیں, جنات کہتے ہیں, یا آپ کہتے ہیں؟ یہ علم قرآن کہتا ہے. علم قرآن میں لکھا ہے؟ بالکل لکھا ہوا ہے کیا لکھا ہے؟ کہ پاکستان اپ ہونے والا ہے. نہیں, خان کے ذریعے, بلاول کے ذریعے. ہاں بلا ہاں گے تھی, دو تو 80 ملیں گی آپس میں. تو وہ 80 کون ہے؟ وہ دو لوگ کون ہیں؟ دو شخص کون ہیں؟ وہ یہی نظر آ رہے ہیں, اور تو ہے کون نہیں. انہوں نے آدمی بڑھا دی ہوئے. مریم اور عمران بھی تو مل سکتے ہیں. نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا, یہ امپاسبل ہے. یہ وہ کہتی ہے میں وزیر اعظم ہوں, وہ کہتا ہے میں وزیر اعظم ہوں. یہ تو وزیر اعظم بن نہیں سکتی مریم نواز. اچھا چلیں, خان اور بلاول, جی ان میں سے وزیر اعظم کس کو بنا رہے ہیں؟ بلاول کو. جی خان بلاول کے نیچے کام کرے گا؟ نہ کرے, اس کی مرضی ہے. نہیں کرے گا تو پھر وہ جو میں نے پروڈکشن آپ کو کی ہے کچھ اور ہوگا. کیا ہوگا؟ صدارتی نظام آ جائے گا. خان تو بلاول کو مانتا ہی نہیں. نہ مانے, اس کی مجبوری ہے, اس کو ماننا پڑے گا. آدھی اس کی ساری پارٹی مان گئی ہوئی ہے, خان ہی مان رہا نا. ہو سکتا اندر سے کھاتے وہ خان بھی مان گیا ہو. ڈیل ہو گئی؟ ڈیل تقریباً ہو چکی ہے, تقریباً ہو چکی ہے. میرے اسرائیل نے مجھے یہ بتایا کہ ڈیل ہو چکی ہے. کون سے مہینے خان باہر آ رہا ہے؟ ابھی نہیں آ رہا باہر, 3 ماہ بھی نہیں ہے. ہاں جی 3 ماہ کا 2027 میں آ رہا ہے. 2027 میں آئے گا. کون سے مہینے؟ یہ جنوری فروری میں. جی جنوری فروری جنوری فروری مارچ میں 3 مہینے اس کے لیے بہت اب جا رہے ہیں سائز کے. 2027 کا اینڈنگ جو ہے وہ کچھ ہوگا. اینڈنگ تو کچھ اور ہو سکتا ہے نا. جی ہاں جی, آپ کے موکلات نے خبر دے دی؟ مجھے خبر دے دی ہے. اس نے آدم لا بھی لیا تو یہ اپنا چھڑا لے گا, کیونکہ خان کو نیشنل منڈیلا بننے کی تھوڑی سی عادت پڑ گئی ہوئی ہے. وہ نیشنل منڈیلا بن نہیں سکتا, لیکن وہ مار کھا جائے گا. یہ لوگ اس کو مار دیں گے. کون سے لوگ؟ جو لوگ بھی دشمن ہیں اس کو مار دیں گے. یہ کہا حال میں کل کیا ہوا ہے, 10 منٹ کے لیے پھر اسپتال لایا گیا ہے. اللہ شفا کا تھا, پھر لایا گیا ہے, واپس لے گئے ہیں. دنیا بھی پوری کرتی ہے. اللہ عدالت کا حکم تھا کسی شفا میں لے کے جائیں. اب وہ یہ کہتے ہیں جی ہم سب فلم لے کے گئے شفا میں, تو جس کا کارکن تھے انہوں نے اللہ اللہ کا دینا تھا. آپ کا علم کیا کہتا ہے کہ خان صحیح میں بیمار ہے یا ویسے بیمار ہے؟ نہیں, خان بھی بیمار نہیں ہے. خان بالکل فٹ ہے. خان بیمار نہیں ہے؟ خان 1 نمبر فٹ ہے, 1 نمبر فٹ ہے. جس کا بی پی 120-80 ہے وہ بیمار نہیں ہو سکتا. خان کی آنکھ تو خراب ہو گئی ہے. نہیں, خراب نہیں ہو گئی, وہ تھوڑی سی مانوس سی خراب ہوئی تو وہ ٹھیک ہو گئی ہے. یہ میری ذاتی معلومات ہے. اب علم کے مطابق بتائیں کہ ان کا یہ جو میں کہہ رہا ہوں ذاتی معلومات ہے میری. یہ نہیں, علم کیا کہتا ہے؟ علم کے حساب سے بھی, میرے موکلات کے حساب سے بھی آنکھ میں خرابی آئی تھی. خان اگر مصدق صاحب اگر آپ کو پیسے دیے جائیں, جی کتنے آپ کو پیسے دیں؟ 5 لاکھ 10 لاکھ دیں, خان باہر آ جائے. دیکھیں موکلات کو تو ہم دے سکتے ہیں نا, وہ گوشت دیں یا کتنے پیسے آپ کو دیے, کیونکہ خان کے سپورٹر تو بہت موجود ہیں, چاہتے ہیں خان باہر آئے. تو کسی عامل کو 5 لاکھ 10 لاکھ دینا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں پہ آپ مجھے بتائیں کہ کتنے پیسے دیں کہ خان یہ 5 بھائی, یہ 5-10 لاکھ روپے کا مسئلہ نہیں ہے. ہاں, خان کے اوپر انہوں نے کیس اتنے ڈال دیے ہوئے ہیں, کہاں سے میں چھڑاؤں گا. چلو 1 سے چھڑا لیا, 2 سے چھڑا لیا, 3 سے چھڑا لیا. انہوں نے تو 200 کیس بنائے ہوئے ہیں اور 200 تیار رکھے ہوئے ہیں. تو وہ جو 140 سے 146 موکل مندرے کے اور اتنے سارے ہیں, جی چلیں ہم 10-20 کی بجائے 50 لاکھ روپیہ, خان کو بڑے محبت کرنے والے 50 لاکھ روپیہ جو ہے ہم جو ہے وہ گوشت اکٹھا کر لیتے ہیں, بھینسیں 8-10 اور جو بھی موکلات کو جو جنات کو چاہیے. پھر بھی کوئی چانس نہیں خان کے آنے کا؟ نہیں, خان کے آنے کا چانس تو نہیں ہے, لیکن خان کے آنے کا چانس زیادہ ہو جائیں گے ایسے کرنے سے. ایسے کرنے سے جو ایک جج نہیں مان رہا وہ مان جائے گا. کسی کا یا کرنا ہے نا, اس جج کو پکڑ لے کوئی عمل نہیں. جج کو عمل نہیں, پڑھائی کے ذریعے جنات بھیج کے, موکل بھیج کے. جی موکل دے کر اس کے دل میں بتائیں گے. آپ کا جو لکھا بھیا سب جھوٹ ہے,
جو آپ کا نہیں، جج کا کام تو انصاف کی ترجمانی کرنا ہے، ایک عامل جو ہے جی وہ جج کا ڈیسیژن تو نہیں بدل سکتا. ڈیسیژن نہیں بدل سکتا، لیکن وہ تحریر کے سامنے جو لوگ اس آنکھوں کے سامنے نہیں آ رہے وہ تو دکھا سکتا نا، اس پہ اس کو ذہن لا سکتا، اسے پڑھو، وہ تحریر اس کے سامنے آئے گی، اس کو ذہن میں بات آئے گی، یار یہ لفظ تو یہ لکھا ہوا ہے، میں کچھ اور پڑھ رہا ہوں. کام ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کام ہو سکتا ہے. اسی کے بندے میرے پاس آئے تھے، اب میں بتاؤں اسی کے بندے میرے پاس آئے تھے. کس کے؟ فلاں کرنا ہے، ہاں صاحب کے بندے، فلاں کام کرنا ہے. میں نے کہا ہو جائے گا جی، 3 دن میں ہو گیا تھا. اب میں ان کا نام نہیں لوں گا، ملک سے باہر ہے وہ 3 دن میں کام ہو گیا تھا، یہ 1011 دن ہو گئے ہیں، کچھ نہیں کیا آپ نے. وہ میرے پاس بیٹھے رہے ہیں 3 دن، میرے پاس بیٹھے ہیں 3 دن. ہم نے کام کروا کے جانا ہے، وہ کروا کے گئے ہیں. یہ میں نے اچھا، اب یہ جو باقی دن خان کو باہر لانے کے لیے کتنے دن بیٹھنا پڑے گا؟ ایک کم سے کم مجھے 40 دن بیٹھنا پڑے گا جی. 40 دن؟ ہاں جی. حکومتوں کے تختے الٹتے دیکھے اور حالات بدلتے دیکھے، دل بدلتے کب دیکھے یہ تو کچھ نہیں پتا. سیرش مجھے یہ بتائیں کہ یہ جنات سے واقعی اس طرح کے کام ہوتے ہیں؟ حکومتیں الٹ جاتی ہیں، تخت الٹ جاتے ہیں، اور یہ جو لوگ درباروں پہ جا کے جیسے ہی کوئی وزیر اعظم بنتا ہے تو دادا صاحب جا کے سلامی دیتے ہیں یا اولیاء اللہ سے فیض لیتے ہیں، یہ سب کچھ ہو جاتا ہے؟ بالکل ہو جاتا ہے. دو بھائی ضروری نہیں ہے کہ یہ لوگ، آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں نہیں، میں انٹرنیشنلی بات کروں گی، لوگ روحانی طور پہ مدد لیتے ہیں، اور ایک ہوتی ہے جنگ ہم ظاہری طور پہ لڑ رہے ہوتے ہیں، اور ایک ہوتی ہے روحانی لڑائی. تو اب وہ بتا کے تو نہیں لڑی جاتی، تو اس کے لیے وہ روحانی جو جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، آپ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں جن کے پاس علم بھی ہوتا ہے، جس میں جیسے آپ نے بولا غیر مرئی مخلوقات کو بھی شامل کیا جاتا ہے. آپ نے کہا نا کہ کس فیصلے بدلتے ہیں، عدالتوں کے بدلتے ہیں، دل دماغ پہ حکمرانی تو اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے نا، لیکن اللہ کے قریب ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی ان انرجیز کو استعمال کرتے ہیں، لوگوں کو مشکلات سے نکالتے ہیں، مظلوموں کا ساتھ دیتے ہیں، فیصلے بھی بدلتے ہیں، تختے بھی الٹتے ہیں. اور آپ جہاں تک بات رہی ہمارے سیاستدانوں کی، تو ان لوگوں نے صرف 1-2 بابا نہیں رکھا ہوا، انہوں نے پورے بابوں کے پینلز بنائے ہوئے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ ایک صرف نون لیگ والے ہیں. زرداری کو لے کے میں خود پرسنلی کچھ ایسے عاملین کو جانتی ہوں جو ان کے پینلز میں ہیں، اور وہ ان کے لیے پڑھائیاں بھی کرتے ہیں. ان کے پراپر منسٹرز کے گھروں میں ان کے وزٹس ہوتے ہیں. ان کا ڈاکٹروں کے پاس یا دوسرے لوگوں کے پاس علاج کے لیے جانا اتنا نہیں ہوتا جتنا ان کا روحانی نالج کے ساتھ اس جنگ میں شامل ہونا. اور اس کو میں نے خود کہہ لیں گے پارٹیسپیٹڈ ریسرچ کہہ سکتے ہیں میری، تو میں اسے ڈینائی کبھی نہیں کر سکتی کہ لوگ ان غیر مرئی مخلوقات یا ایسے لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ میں نہیں رہتے. یہ باقاعدہ طور پہ ڈیسیژنس لیتے ہیں، لیکن یہ خود جاتے ہیں ان لوگوں کے پاس. وہ ان کے گھروں میں جائیں نہ جائیں، وہ خود جاتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے ان کی چلتی ہے. تو بہرحال یہ لوگ جڑے کنیکٹڈ ضرور ہیں، ڈیسیژنس کے لیے لیتے ہیں، لیکن کام تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتے ہیں. لیکن پڑھائیوں کا اثر تو ہوتا ہے شاہ صاحب، یہ جو عملیات یا پڑھائیاں کی جاتی ہیں اس کا اثر تو ہوتا ہے، بندہ ہو. اچھا، یہ جو اثر ہوتا ہے یہ کیا بندے کے اوپر بھی ہوتا ہے یا چیزوں کے اوپر بھی یا جگہوں پہ بھی ہوتا ہے؟ یہ جگہوں بھی ہوتا ہے، بندے کے اوپر بھی ہوتا ہے، چیزوں کے اوپر بھی ہوتا ہے. یہ جس کا آپ تصور رکھ کے کام کریں گے اس کو بور ہوگا، جس کا بھی تصور رکھ کے کریں گے اس کا ہوگا. تو نواز شریف صاحب جو بیمار ہوئے تھے تو اس کا مطلب کہ اس کے پیچھے عاملین تھے؟ ہو سکتا ہے عاملین ہو، یہ حکومتیں بھی عاملین، یہ عاملین یا پیچھے جو بابے ہیں، یہ پھر اس کا مطلب ہے کہ حکومت کے بیک اپ پہ یہ سیٹ اپ چل رہا ہوتا ہے بابوں کا، عاملین کا. لیکن کچھ لوگ ایسے جن کے پیچھے بزرگان دین کا ہاتھ ہے، جیسے میں نے بتایا زرداری صاحب، ان کو سید کی دعا ہے، بدعا نہیں، سوری، دعا ہے. وہ عالم محمد کا مانی ہے اور دل و جان سے مانی ہے، وہ قطع نہیں کھاتا. باقی بھی مانی ہے لیکن جیسے وہ مانتا ہے ویسے نہیں مانتے. خان کو اب دعا لینی ہے، کیا کرے؟ خان کا کوئی بندہ بھی مجھ سے رابطہ کر لے، میں دعا کروں گا انشاءاللہ. جو میں کیس کا کہوں گا
اسے وہ بری ہوگا. پاکستان کب ٹھیک کریں گے آپ؟ نہیں میں نے نہیں ٹھیک کرنا, یہ حکومت والوں نے ٹھیک کرنا ہے. میں تو اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں اتنی کافی ہے. اچھا یہ جو لوگ بزرگوں کے پاس جاتے ہیں, دربار پہ جاتے ہیں, وہاں پہ جا کے دعا مانگتے ہیں یا وہاں پہ کہتے ہیں, ان کا تو ظاہری بات ہے ہاتھ تو ہوتا ہوگا. جی ساری بات ہے. یہ بزرگوں دین پہ کے مزاروں پہ چراغ جا رہے ہیں, وہ کسی وجہ سے جا رہے ہیں. قبرستان بڑے بڑے ہیں, کسی کا قبر پہ چراغ نہیں جا رہا. دادا چلے جائیں, ہزاروں چراغ جا رہے ہیں. ان کی محنت اپنی ہے, اس نے محنت کی ہے, اللہ کی راہ میں انہوں نے وقت دیا ہوا ہے, اللہ سے لوگوں لگائی ہوئی ہے. اللہ بھی ان کی, اللہ سے ڈائریکٹ مانگنا جو ہے نا وہ بھی مانگ سکتے ہیں, لیکن ان کی وساطت سے اگر مانگا جائے تو جلدی دعا قبول ہوتی ہے. سر یہ آپ نے جس طرح کہا کہ مختلف حکومت کے عہدیداران جو ہیں یا بڑی سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے عاملین سے رابطے میں رہتے ہیں, ان سے پڑھائیاں کرواتے ہیں, یہ حکومتی عہدوں والے تو بابوں کے پاس عاملین کے ساتھ رابطے میں پڑھائیاں کراتے ہیں, کہ عام لوگ بھی بابوں کے ساتھ عاملین کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں یا کہیں نہ کہیں کوئی عملیات کروا رہے ہوتے ہیں, یا صرف بڑے لوگ حکومتی عہدیداران ہی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں دو بھائی بہت دلچسپ سوال ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ میں ویسے بڑی حیران ہوئی جب میں نے اس کا کمپیریزن کیا کہ جو لوگ عام بندہ کبھی بھی اس ویلیو کو جان ہی نہیں سکتا, وہ لوگ اگر بڑی سیٹوں پہ بیٹھے ہیں نا, ان کو پتہ ہے ان کے دشمن بھی زیادہ ہیں ان کے اوپر. اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ لوگ میڈیا پہ آتے ہیں, ان کی اتنی ڈیولپمنٹ ہے, ایک عام بندہ یہ سوچتا ہے کہ ہمارے اوپر جادو ہوتا ہے, تو کیا ان کے اوپر جادو نہیں ہوتے؟ انہوں کے اوپر بھی جادو ہوتے ہیں, ان کے اوپر بھی نیگیٹو انرجیز جاتی ہیں. ایک عام بندہ اپنے لیے پروٹیکٹڈ نہیں ہوتا. ان لوگوں کو اس بات کی ویلیو کا پتہ ہے کہ روحانی علاج کی اہمیت ہے, اپنی پروٹیکشن تحفظ چاہیے, اسی لیے وہ اتنے ویجیلنٹ ہوتے ہیں. وہ عام بندے سے ویجیلنٹ ہیں تو وہ سیٹوں پہ بیٹھے ہیں, اسی لیے وہ ڈیولپ ہو رہے ہیں. اگر عام بندہ اتنا ہو جائے نا تو مجھے لگتا ہے ڈیولپمنٹ ہے. میں یہ نہیں کہوں گی 100% یہ چیز ہے. اگر آپ واقعی کسی اللہ والے سے جڑے ہیں تو وہ آپ کو محنت کی ترغیب بھی دیتا ہے, اپنی صحت خیال رکھنے کی ترغیب بھی دیتا ہے. تو یہ وہ سارے فیکٹرز بھی انوالو ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گی کہ خالی وہ ایک روحانیت کے سر پہ سیٹوں پہ کوئی جا کے بیٹھ جاتا ہے. آپ کے پاس ایک پورا پروسیجر ہوتا ہے, پورا سیٹ ہوتا ہے جو آپ کو فالو کرایا جاتا ہے سکسیس کے لیے. تو اس میں دیکھیں روحانی انرجی بینگ مسلم ہم مانتے ہیں کہ امپیکٹ تو ہوتا ہے نا ہماری ترقیوں کی راہ میں. رکاوٹ ہے, عام بندے پہ بندش ہو رہی ہے تو ان کی بندشیں کیوں نہیں ہو رہی, ان کی رکاوٹیں کیوں نہیں ہو رہی؟ وہ چونکہ ان چیزوں پہ کام کرتے ہیں, اور صدقات آپ دیکھ رہے ہیں ان کے, یا چیزیں عام بندے سے ہٹ کے ان کے عملیات روحانی مدد زیادہ ہوتی ہے, اور وہ اس کو فالو بھی پراپر کرتے ہیں. اس لیے ان کے مین ڈفرنس ہے. عام بندہ اس بات کی ویلیو کو ابھی تک انڈرسٹینڈ نہیں کر پایا جب تک اس کے اوپر وہ چیزیں رکتی نہیں, بالکل کہنے کے اینڈ تک پہنچ نہیں جاتا. کیونکہ جادو جنات بندے جس کے اوپر ہوتی ہے اگر وہ بیمار رہنے لگ جاتا ہے, کیونکہ یہ بیماریوں میں مبتلا کر دے, پھر وہ میڈیکل علاج بھی کرانا پڑتا ہے, روحانیت سے بھی اس کو جان چھڑانی پڑتی ہے, کیونکہ یہ تو نسلوں میں شفٹ ہو جاتی ہے چیز. وہ لوگ آلریڈی پھر وہ دیکھتے ہیں کہ وہ بیمار کیوں ہیں. اگر آپ گوروں کی بات کریں نا, وہ بیمار ہوتے ہیں تو سب سے پہلے وہ نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں کہیں بہار کی وجہ ہمارا کوئی سٹریس تو نہیں ہے. اسی طرح بینگ مسلم ہم چیزوں کو جب جج کرتے ہیں کہ ہماری چیزیں رک رہی ہیں غیر معمولی طور پہ, یا ہم بیمار ہو رہے ہیں, تو کیا اس کی وجہ واقعی سیزنل چینجز بھی ہوتے ہیں, مینٹل سٹریس بھی ہوتا ہے, یا کوئی روحانی اٹیک ہے؟ تو یہ میں سمجھتی ہوں سیاسی لوگ ان چیزوں پہ کام بہت زیادہ کرتے ہیں. جو عام بندہ ہے وہ بھی ان باتوں کی مجھے لگتا ہے ویلیو کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر پا رہا. شاہ جی ایک بندہ ایک وزیر اعظم نہیں ہے اور کسی بابے کے پاس جاتا ہے, اس کو 3 ڈنڈے مارتا ہے, جی فقیر 3 ڈنڈے مارتا ہے, جی جی وہ کہتا ہے جی میں 3 بار وزیر اعظم بن گیا, بن جاتا ہے؟ بن جاتا ہے جی. فقیر ہو صحیح فقیر ہو بن جائے گا. ڈنڈے مارنے سے وزیر اعظم بن جاتا ہے جی. وہ اس کے ڈنڈے میں کوئی راز ہے, وہ خالی ڈنڈا ہی نہیں ہے, وہ اس میں کوئی راز ہے. یہ دیکھیں نا, میں فقیر نہیں بنتا, میں تو ایک معمولی سا طالب علم ہوں. میں نے 4 پوسٹیں چلائی ہیں یوٹیوب کے اوپر. ابھی جنرل عاصم منیر صاحب بنے نہیں تھے تو میں نے کہا تھا آپ کو چند دنوں میں خوشخبری ملنے والی ہے. پورے 7 دن میں خوشخبری مل گئی تھی, فیلڈ مارشل بن گیا تھا. فیلڈ مارشل نہیں, وہ یہ کیا کہتے ہیں, بڑا بن گیا. اس کے بعد میں نے اسے کہا پھر تمہیں 10-15 دن بعد تمہیں ایک اور خوشخبری ملے گی. یہ فیلڈ مارشل بن گیا. پھر میں نے کہا تمہیں اور خوشخبری ملے گی.
बार बार जंग इसके साथ याद करा दी है। फिर मैंने इसे कहा तुम्हें और खुशखबरी मिलेगी, और ये देखे खुशखबरी मिल रही है। अरे ये जो जब जंग लगती है, पूरी दुनिया में उसका नाम का चर्चा है। जब जंग लगती है तो ये जिन और मोक्कल जाके जहाज वो नीचे से बम पकड़ते हैं, पकड़ सकते हैं जी, क्यों नहीं पकड़ सकते, ये अपने इलाके में पकड़ेंगे। ये ईरान की जो जंग हुई थी अमेरिका के साथ, इसमें कई हस्तियां इसमें मलबस है। कौन सी जंग में? अमेरिका की और ईरान की जंग में, हाँ जी, कई हस्तियां, उनकी दुआ है ईरान को। अच्छा, ईरान को क्यों नहीं अमेरिका जेल कर सका, नेतन्याहू क्यों नहीं जेल कर सका, उनमें ताकत की पावर ही नहीं है जो पावर इनके पास, ईरान वाले के पास। आपको पता है कि यहूदियों का मजहब जो है वो है ही जादू, हाँ तो जी। उनका जादू क्या कमजोर पड़ गया? वो उसके जादू इन पे चल नहीं सकता ना, वहां इमाम ज़ादे हैं, वहां इमाम है, वो इनके आगे जादू वगैरह नहीं चलता, कुछ नहीं चलता इनके आगे। वहां पे हस्तियां आराम कर रहे हैं। बड़ी दुनिया मरी है ईरान में, बताया नहीं जा रहा, बहुत बच्चे बहुत मरे दुनिया हैं। मरी है, लेकिन एक मुठ है कि हुकूमत के खिलाफ कोई बागी उठा है, कोई ईरान हुकूमत के खिलाफ, ईरान को फतह हो रही है। ये टीवी वाले नहीं बता रहे कि मीडिया क्यों बंद है, इसलिए बंद है कि ईरान तबाही मचा रहा है। और आने वाले वक्त में ये फिर आपकी तवज्जो से मैं ये कह रहा हूं कि आसम मलिक साहब को एक इज्जत और मिलने वाली है, और बहुत जबरदस्त इज्जत होगी वो। अभी 5 मुल्क हमारे साथ वो क्या कहते हैं उसे, तलक अलहाक कर रहे हैं। अलहाक कर रहे हैं। अभी वो मुझे यहाँ पे नहीं आए। हमारा एक यूनियन बनेगा, पाकिस्तान उसका सब बड़ा बनेगा और ताकत बनेगी एक, इंशाअल्लाह ताला। ये पाकिस्तान की ताकत में दुआओं का हाथ है या आमलीन का हाथ है? नहीं, ये कुछ आमिलीन का हाथ है, कुछ बुजुर्गान दीन का दुआ है, और कुछ उनके दौरों की वजह है। बहुत मेहनत की है, इसमें कोई शक नहीं। ना मैं नूर लीग का, ना मैं पीपल्स पार्टी का, ना मैं इमरान खान का, मैंने किसी को वोट नहीं देता। लेकिन जो बात हकीकत दुश्मनी भी करे ना, वो करनी चाहिए। इन्होंने मेहनत बहुत ज़्यादा की है, इनका समन इनको मिल रहा है। सर मुझे ये बताएं कि एक आमल अपनी ताकत से क्या क्या कर सकता है? आमल की ताकत नहीं, बेसिकली होता ये है कि ताकत तो अल्लाह ताला की होती है। अब ये है कि अगर वो आमिल का मोटिव पॉजिटिव है, उसके साथ उसका उस्ताद जो है सिखाने वाला ऐसा है, उसके जो डायरेक्शन इंटेंशंस होती हैं वो डिपेंड करती है वो कर क्या रहा है, कितनी ताकतवर कामों में वो हाथ डाल रहा है। तो डेफिनेटली अगर आप के मोटिव पॉजिटिव होते हैं, आपके पास ज़ाहिर एक इल्म है, उसकी हकीकत है। जब आपने जैसे कहा कि जब पढ़ाई करते हैं उसका एक असर जाता है, चाहे वो कोई जगह है, चाहे वो कोई शख्स है, तो अब वो जो जिस भी काम में हाथ डालता है उसको मदद तो जाती है। अब आप कहें कि उससे कानून भी बदलते हैं, उससे जंगें भी लड़ी जाती हैं, लेकिन मदद जो है वो हुक्म से आती है। आपके पास जो एनर्जीज है उसके लेवल कितने हैं। अब वो बंदा, जैसे आपने बात की अभी फकीर की बात की, अभी वो भी तो देखे ना, फिर उसमें रूहानियत में भी तो दर्जे आ जाते हैं ना। अब वो जिस दर्जे पे होता है वो उस लेवल का काम करता है। वो जितना उसके बढ़ते जाते हैं, जितनी उसकी पॉजिटिविटी होती है, जितनी उसकी खिदमत होती है, उसके लेवल बढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंगली फिर अल्लाह ताला की मर्जी कि उसके हर काम में मदद आती है, उसकी सोच पे मदद आती है। तो फिर वो कोई भी करता है तो वो आती है उसमें। ये नहीं कि फिर हम ये नहीं कह सकते कि वो क्या नहीं कर सकता, वो फिर सब कुछ कर सकता है अल्लाह के हुक्म से। तो एक आम बंदा नहीं मदद ले सकता, या उसके लिए आमल का ठप्पा लगना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आमल का ठप्पा। अल्लाह ताला देखिए, इंट्यूशन पावर हर बंदे के अंदर होती है कि वो कितना अल्लाह ताला के करीब है, क्योंकि अल्लाह ताला तो हर इंसान को अल्लाह ताला ने अगर बनाया है तो हर इंसान हक रखता है अल्लाह ताला पे। अब वो डिपेंड करता है कि उसका ताल्लुक कितना है अल्लाह ताला के साथ, उसका भरोसा कितना है अल्लाह ताला के साथ, उसके मांगने के तरीके कौन से हैं। वो खुद से अगर वो नहीं कर पा रहा, अगर कोई ऐसा इंसान उसको जो नेमत वाला बंदा है, जैसे सूरह फातिहा में है, अगर वो नाम याफ्ता लोगों से जुड़ जाते हैं, ऐसे लोगों से जिनके ऊपर अल्लाह ताला की मदद आ रही होती है, उनसे वो तरीके सीखते हैं, तो हर बंदा जो हक रखता है, हर बंदा, फिर जरूरी नहीं है कि कोई आमल ही मदद ले रहा है, मदद फिर हर इंसान लेता है। शाह जी, आम से खास कैसे बना जाता है? आम से खास कुछ काम करेंगे तो खास बनेंगे, वरना आम ही रह जाएंगे।
وہ کون سے کام کریں گے نا جس سے خاص بنتا ہے انسان؟ یہ دیکھیں جی، کلوں کو کام کسی کو کر کے دکھائیں گے تو پھر ہی خاص بنیں گے نا. کسی بیماری ٹھیک آتی اس کے لیے آپ خاص بن گئے. کسی کا جادو آپ نے دور کر دیا اس کے لیے آپ خاص بن گئے. کسی کے جنات جو ہیں وہ دور کر دیے. ایک آدمی کو آرام نہیں آ رہا، آج بھی جنرل اسٹور میں داخل ہے، وہ اس کو آرام نہیں آ رہا. میں نے اسے بولا تمہیں روحانی تکلیف ہے، جسمانی تکلیف کو نہیں ہے، آ جاؤ علاج کرا دو. اس نے آدمی بھیج دیا میرے پاس، شاہ جی کو بولو کہ دم کر کے مجھے پانی دے دے. وہ پانی میں نے دم کر کے دے دیا، اسے آرام آ گیا، اس کے لیے میں خاص بن گیا. ایسے خاص بنا جاتا ہے. نہیں، اس کے لیے عبادت، ریاضت، تپسیہ، کسی فقیر، کسی بابے کی خدمت کرنا، ریاضت کچھ نہیں ہے. نہیں وہ تو ہے، لیکن آپ نے سوال کچھ اور میرے ساتھ کچھ اور نہیں، کیا. خاص بننا یعنی پاور آپ کے پاس، جس میں سے آپ حکومتوں کے تختے الٹیں، جس میں آپ دنیا کو جو ہے وہ نظام بدلیں، سسٹم بدلیں تختے اسپیشل پاور سے. تختے الٹنے کا لفظ کاٹ دیں، ہمیں اندر کر دیں گے. نہیں، حکومتوں کے، دنیا حکومتوں کے. کے، ہاں جی، ہاں. ٹرمپ کو چینج کر دینا اور بھی مودی کو. ویسے- اچھا، یہ سارے عامل مل کے مودی کا تختہ کیوں نہیں الٹ سکے؟ کیا ہندوؤں کا جادو زیادہ طاقتور ہے؟ ہاں جی، اس کو وہ کالا کہتے ہیں جو طاقتور ہے، لیکن نوری سے زیادہ طاقتور ہے. تو مودی کیوں ابھی تک ہے؟ یا نوری والے جو نا، یہ میں سے ان کے کیا کہوں، لفظ برا نکلنے لگا. نہیں کہیں بتائیں نا، پتہ چلے ان کی کمزوریوں کا پتہ چلے. یہ کم ظرف لوگ ہیں. یہ قرآن کو بیٹھ جائے، مودی 2 دن میں اڑ جائے گا. ہم قرآن کو مانتے نہیں ہیں. پڑھتے تو ہیں. پڑھ لیا، چوم لیا، بس دیکھ لیا، اتنے جو گئی ہم. نہیں، چلوں کے لیے پڑھیں، وظیفوں کے لیے پڑھیں، یا اس کے اوپر عمل کریں. یار اس کو ویسے ہی کھول کے پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کا حضور دعا مانگے، کل ہی مر جائے گا وہ. ہم کرتے یہ کام کرتے ہی نہیں ہیں. ہمیں دولت سے پیار ہے، ہمیں پیسے سے پیار ہے. جو پیار ہمیں کرے گا وہ ہم سے لے جائے گا، جو پیار نہیں کرے گا وہ سکھا چلے گا. لعنت ہے ایسے لوگوں پہ جو آپ کے پاس آئے کسی مقصد کے لیے، تو آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ میں اس سے پیسے لوں گا. مودی کی حکومت 2 دن میں جا سکتی ہے. جا سکتی ہے جی، اگر یہ عالم دین بیٹھ جائیں. عالم دین کہہ رہا ہوں، یہ ملا نہیں، عالم دین جو صحیح عالم دین ہیں، جو قرآن کو سمجھتے ہیں، یہ کٹھے ہو کو بیٹھ جائیں بغیر تفرقے کے. کٹھے ہو کو بیٹھ جائیں. مودی نہ اڑے، میں اپنا مذہب چھوڑ دوں گا. میں چیلنج کر رہا ہوں. میں سورہ الناس پڑھ کے پھونک مارے سارے یہ جتنے علماء ہیں 313 مرتبہ پڑھتے جائیں، اور اسے پڑھتے جائیں 313 مرتبہ، پھونک مارتے جائیں. کیسے چابی پہ لیٹا وہ؟ سورہ الناس لٹاتی ہے. اسے چھکا بھی لے جاتا ہے، دشمن مغرب بھی اتارا جا سکتا ہے. اچھا، اگر ایک بندہ صحیح رستے پہ چل رہا ہے، نماز، قرآن، ہر چیز کو پڑھ رہا ہے، جی اس کے اوپر بھی جادو چلے گا؟ چلے گا جی. اب دیکھنا یہ ہے، وہ نماز قرآن تو پڑھ رہا ہے، اس سے ہٹ کے پیچھے کیا کر رہا ہے؟ کسی کا حق آ رہا ہے؟ نہیں، حق نہیں کھا رہا. نماز، قرآن، روزہ، حج، زکات سارا کچھ کر رہا ہے، اور جادوگر پھر بھی اس کے اوپر جادو کر سکتا ہے. یہ عمل کی پڑھائی کا اثر ہو سکتا ہے. قرآن، نماز، روزہ یہ حکم ہے، یہ واجب ہے. ان کا یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے. اللہ نے ایک حکم اور دیا ہے، اے نبی میں حقوق اللہ معاف کر دوں گا، حقوق العباد معاف نہیں کروں گا. آپ کا مسائل ہی آپ بھوکا سویا ہوا ہے، تو وہاں آپ کی نماز کیا کرے گی؟ آپ تو پکڑ میں آ گئے. اللہ کی تعالیٰ کی مانے یا لوگوں کی مانے؟ یہ آج عالم دین کٹھے ہو جائے، ٹرمپ اٹھ جائے گا. یار دعویٰ میرا، یہ دعوے سے بات کر رہا ہوں. نہیں، یہ جو عمل کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے، یہ اپنے جنوں کے دور پہ کرتا ہے، موکلوں کے دور پہ کرتا ہے، یا اپنی پڑھائی کے دور پہ کرتا ہے، یا بھروسہ اللہ پہ؟ نہیں، یہ اللہ کا بھروسہ کرتے ہیں تو وہ تو ساری دنیا بھروسہ کر رہی ہے اللہ پہ. دنیا بھروسہ کر رہی ہے. ہاں جی. کیوں نہیں کچھ ہو رہا؟ بھائی بھروسہ بھی ہمارا
جو ہے کیا نا بھروسے کے لیے بھی کچھ شرائط ہوں گی؟ آپ کو محنت کرنا پڑے گی، دعا کرنا پڑے میں گی؟ نے ابھی آپ کو داؤد بھائی بتایا ہے کہ ایک آدمی بھوکا سویا ہوا ہے، ہم مرغے کے ساتھ روٹی کھا رہے ہیں، تو ہماری نماز کو اللہ نے کیا کرنا ہے؟ ہمارے منہ میں مار دی جائے گی کہ وہ بھوکا سویا ہوا ہے تو مرغے کے ساتھ روٹی کھا رہا ہے، میں تو نماز کو کیا کروں؟ انڈیا کو تباہ کرنے کے لیے کتنے جن چاہیے ہوں گے، کتنے موکل چاہیے ہوں گے؟ موقع نہیں چاہیے ہوں گے، دل صاف والے علماء چاہیے ہوں گے، انسان کی طاقت زیادہ اتحادی چاہیے ہوں گے۔ ہے جنوں اور موکلوں سے انسان کی طاقت زیادہ ہے؟ جنوں اور موکلوں سے انسان کی زیادہ طاقت بہت زیادہ ہے، اگر وہ اپنی طاقت میں یا کیا انسان کی طاقت ہے کیا؟ انسان کی طاقت یقین ہے، یقین کا عمل کہ پی کا عمل، پی کا عمل نہیں ہے، یقین کا عمل ہے۔ اگر قرآن سچی کتاب مانتے ہیں تو پھر ایسے مانو جیسے ماننے کا حق ہے، اور وہ بھی آپ کو آگے سے نفع دے گی، نقصان نہیں دے گی۔ ہم نے لوگ گھر میں قرآن رکھے کبھی کھول کر اس کی زیادتی نہیں کی، چوم لیا، نیچے سے گزر گئے، سلام کر لیا، تو ویسے ہی ہم نے ملنا ہے نا ہم کو۔ سر یہ یقین کیسے بنتا ہوگا؟ یقین تو سب سے پہلے دو بھائی جب آپ پڑھائی کرتے ہیں اپنے لیے یا کسی کے لیے، آپ کے کاموں میں مدد آتی ہے تو پھر آپ کے بھروسے بھی بڑھنے لگ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کی رہنمائی میں کچھ بھی کوئی عمل، یا میں بھی روحانی نالج بات کر رہی ہوں اس پوائنٹ آف ویو سے، کہ اس میں پھر یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ، اب میں کہوں کہ کوئی آپ کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں تو اس کا آپ پہ کیسے یقین بنتا ہے، اسی طرح سے ہمارا اللہ پہ یقین بنتا ہے، کیونکہ پھر یہ چین چلتی ہے۔ جب آپ کے کاموں میں مدد آنا شروع ہو جاتی ہے، آپ کا بھروسہ اور بڑھتا ہے، آپ اور شکر کرنے والے بڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ کے کاموں میں اور مدد آتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ شکر گزار بندے کو اللہ تعالیٰ اور نوازتے ہیں۔ لیکن جب آپ کچھ پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کلام پہ بھروسہ کر رہے ہیں، صرف عبادت پہ بھروسہ نہیں کر رہے، آپ اس میں اللہ پہ بھی بھروسہ کر رہے ہیں، بتانے والے کی رہنمائی پہ بھی بھروسہ کر رہے ہیں۔ پھر یہ ساری چیزیں ساتھ چلتی ہیں، کیونکہ شیطان کا تو پہلا کام ہوتا ہے نا انسان میں وسوسے ڈال کے اس چیز سے روکنا، تاکہ وہ ناکام رہے اور وہ کبھی بھی بھروسہ کر نہ سکے۔ لیکن غلط جگہ پہ بھی تو یقین بن جاتا ہوگا نا؟ غلط کام بھی تو ہو جاتے ہیں نا، جب آپ جس کام میں بھروسے سے ہاتھ ڈالیں گے تو کام تو وہ بھی ہو جاتے ہیں، مدد تو اسی ڈائریکشن میں چلی جاتی ہے، چاہے آپ تو صحیح ہو یا غلط ہو، یقین کام کرتا ہے۔ یقین کام کرتا ہے، کیونکہ بھروسے سے پھر وہ چیزیں چلتی ہیں۔ پھر وہ آپ دیکھیں ایول جینیس لوگ بھی تو ہوتے ہیں نا، وہ اپنی سکسیس کو کدھر لے کے جا رہے ہیں، وہ پازیٹیو کام کر رہے ہیں یا نیگیٹیو کام کر رہے ہیں، تو چل تو اس میں بھروسہ ہی رہا ہے۔ شاہ جی، غلط پہ بھی یقین اور صحیح پہ بھی یقین، دونوں کی طاقتیں برابر؟ نہیں، صحیح پہ جو یقین ہے وہ طاقت زیادہ ہے، صحیح ہے ہر لیکن اس وقت آپ دیکھیں زمانے میں شیطان کی طاقت، شیطان کے ماننے والے، شیطان کے پیروکار ہر طرف دندنا رہے ہیں جی، اور جو صحیح بھروسہ اور یقین والے وہ جوتیاں کھا رہے ہیں، مار کھا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، جہاں رحمان ہے وہاں شیطان بھی ہے۔ اب دونوں الفاظ کٹ کر کے رکھ دیں، اب آپ نے چوز کرنا ہے کہ آپ نے شیطان کو مدد مانگنی ہے یا اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ اللہ سے مدد مانگنی ہے تو آپ قرآن کو بیٹھ جائیں، اللہ آپ کی مدد کرے گا، شیطان نہیں کرے گا۔ جہاں اللہ کا ذکر رہے گا شیطان وہاں سے بھاگ جائے گا۔ لیکن زور تو اس وقت شیطان کا زیادہ ہے۔ شیطان کا زیادہ ہے تو شیطان جیت تو نہیں پا رہا نا، وقتی طور پہ ورگ لگا رہا ہے، جیت ہی نہیں پا رہا، جیت رحمان رہا ہے۔ فلسطین میں بچے تباہ ہو رہے ہیں، ظلم و ستم ہو رہا ہے، بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اور ایران میں تباہی و بربادی ہو رہی ہے، عراق تباہ ہو گیا، لیبیا کا کیا حال دیکھا، مسلمان جو ہے وہ تباہ و بربادی کے دھانے پہ کھڑا ہے، اور ہم ابھی بھی کہہ رہے ہیں۔ یہ فلسطین اور ایران کو چھوڑ کے باقی انہوں نے اپنا انحصار کیا ہے امریکہ پہ، تباہ ہوئے ہیں۔ تب ان کا انحصار جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے اوپر ہے، غزہ کا ایران کے اوپر ہے، ایران کا غزہ کے اوپر ہے، یہ مسلم کنٹری ہے۔ ان کا اتحاد، ان کا ایمان مضبوط کامل ہے۔ آج وہ جو اس کا خواجہ عباس کراچی عراقچی، وہ کسی نے وصول سے کہہ رہا ہے آؤ ہم تم نبڑ لیں گے۔ کیا ہے ایران کے پاس؟ میزائل، قوت، ایمانی قوت ہے، ہم اسے ماریں گے۔
اور وہ گلیشر بھی اڑا دیں گے. ان کے پاس رفیل ہو, رفیل کو گلیشر اڑا دیں گے. افغانیوں کا کیا حال ہوا تھا؟ افغانوں کو نیشنل بدھ کا دیا تھا. کس نے کیا تھا؟ آپ نے. ٹرمپ نے نہیں کیا تھا, ٹرمپ وہاں سے بھاگ گیا تھا. آپ نے کیا تھا ان کا کھانا خراب. آپ نے آج بھی اس کا کھانا خراب کیا ہے, کل بھی کھانا خراب کریں گے آپ. رشیا کا بھی کیا تھا, سوویت یونین. رشیا کا پیر نہیں لگنے دیے, پاکستان نے نہیں لگنے تو دیے. کہیں انڈیا اسی وجہ سے تو نہیں ہم سے نہیں لڑتا کہ ہمارے پاس جذبہ ایمانی ہے؟ وہ کرتے ہیں ہم پہ اس لیے جذبہ مانی, تو جیت نہیں رہا. اس کا اپنے اندر مرتبہ مودی نہیں آئے گا, یہ بھی آپ کو بتا دوں میں, مودی نہیں آئے گا. یہ جو مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہوئی ہے, یہ پاور دی ہوئی ہے, ایمان کی طاقت, یقین کی طاقت, بھروسے کی طاقت, اموال کی طاقت, عملیات کی طاقت, قرآن کی طاقت, نبی سے محبت کی طاقت, یہ جو طاقتیں ہیں یہ وہ ہتھیار نہیں آپ کو لگتے ہیں کہ ان ہتھیاروں سے آپ پوری دنیا پہ قبضہ کر سکتے ہیں, پوری دنیا قابو کر سکتے ہیں؟ بالکل الحمدللہ کر سکتے ہیں, لیکن یہاں کیا رواج کیا یہاں بنا ہوا ہے کہ آپ قرآن کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں آگے سے گزرا ہوں, 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ, میں نے کہا یہ تو پاگل ہو گیا, یہ 24 گھنٹے قرآن میں گھسا رہتا ہے. یہ تو کتاب کا عزت رہ گئی ہے. تو دیکھنے والے کو کہے گا یا یہ میں کن پاگلوں میں آ بیٹھا ہوں. سہرش قمر, ایسے کون کون سے ہتھیار ہیں, روحانی ہتھیار, جو آپ سمجھتی ہیں کہ جن کے استعمال کرنے سے انسان جو ہے وہ بڑی پاورز حاصل کر لیتا ہے, بڑی طاقتیں حاصل کر سکتا ہے, شیطان کے خلاف لڑ سکتا ہے, اپنے نفس کے خلاف لڑ سکتا ہے؟ ایسی کون کون سی طاقتیں ہیں؟ یہ بات تو سچ ہے, سپر پاور تو بھائی بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, لیکن اس کے اندر جب انسان جب ان چیزوں پہ چلتا ہے, کیونکہ ہم دنیا میں ہماری دنیاوی معاملات بھی ہوتے ہیں, ان چیزوں میں ہمارے اوپر شیطانی جو انرجیز ہے تو ان کے اٹیک بھی ہوتے ہیں کہ بھروسے کو توڑنے کے لیے, یقین کو توڑنے کے لیے. تو وہ جو ٹول جو ہے جن کی مدد سے ہم چیزوں کے ساتھ لڑتے ہیں, اس میں ہم اپنے بہت سارے اعمال جو ہیں ہمارے وہ شامل ہوتے ہیں. اس میں سب سے پہلے جو آپ کہہ لیں اپنے نفس کے لیے جو چیزیں آپ نے چھوڑنی ہوتی ہیں, سب سے پہلے تو آپ اپنی نیگیٹیو جو چیزیں ہوتی ہیں اپنی زندگی میں ان کو چھوڑنا پڑتا ہے. اس میں جھوٹ ہے, حسد ہے, روحانی بیماریاں جو بیسیکلی بنتی ہیں نا, وہ اب میں کہوں کہ ہر بندے پہ اگر جادو ہوتا ہے تو ایک بندے کے اوپر ایک جنات کا اثر جلدی ہو جاتا ہے, ایک بندے پر وہی انرجی سے اٹیک کریں گے تو اس کے اوپر اس لیول کا اٹیک نہیں ہو پاتا. تو یہ اس طرح سے ہر انسان کی انٹیوشن پاور بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. وہ آپ حاصل کیسے کرتے ہیں؟ جب آپ اندر سے جو روحانی بیماریاں ہماری, ہمیں جو ہلاکی ہے بیماریاں کہہ سکتے ہیں, ان سے جان چھڑاتے ہیں تو آپ کی چیزیں بہتر ہوتی ہے. اس میں عبادات بھی شامل ہے, اس میں بھروسہ بھی شامل ہے, اس میں بزرگوں کی رہنمائی بھی شامل ہے, اس میں آپ کے نوافل ہیں, آپ کی صدقات ہیں. اس میں ہم سارے سیٹ وہ کرتے رہتے ہیں جس سے شیطان کو تکلیف ہوتی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی انرجی ڈاؤن ہوتی ہے. جب اس کو پتا ہے کہ میں جاؤں گا یہ بندہ پانی دم کر کے پی لے گا, یا عوذ باللہ پڑھتا ہے, یا یہ آیت الکرسی رات کو پڑھ کے سوتا ہے, یا باوضو رہتا ہے, اس کو پتا ہے میں جب جاؤں گا اس کو پھینٹی لگے گی, اس کی پھر وہ اس بندے کے اوپر اٹیک کرنے کی پریکٹس کم ہو جاتی ہے. اور ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ شاید وہ ہوتی بھی نہیں, کیونکہ وہ بھی اس کی چالیں سمجھنے لگ جاتا ہے. یہ ہر بندے کی آپ کی اندر کی پازیٹیوٹی ہوتی ہے, اسٹرینتھ ہوتی ہے, یہ آپ کی پریکٹس ہوتی ہے. اور آپ یہ پریکٹس کے لیے رہنمائی لیتے ہیں, یا ڈائریکٹلی آپ خود سیکھ بھی نہیں پاتے. کیونکہ اگر فرض کریں بعض اوقات شیطان کا اٹیک ایسا ہے, آپ کی عبادت آپ کو بچا نہیں پائے, آپ کا یقین آپ کو بچا نہیں پائے, آپ اٹیمپٹ ہو جائیں, کیونکہ ہم انسان ہیں. تو اس کے لیے کوئی ایک آپ کا کوئی استاد کوئی رہبر ہوتا ہے جو تب وہ بھی سامنے آ کے آپ کو ان چیزوں سے بچاتا بھی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو میرے خیال سیکھنی بھی چاہیے ان چیزوں سے بچنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سی طاقتوں سے نوازا ہے. جس طرح ہم دنیاوی پاورز حاصل کرتے ہیں, ایٹامک میزائل پاورز, بڑی بڑی طاقتیں ہوتی ہیں. اور توکل بھی تو ایک طاقت ہے نا. ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرتا ہے, بھروسہ کرتا ہے. شاہ صاحب, یہ ہم اللہ کے اوپر توکل کر کے بیٹھ جائیں کہ کوئی بات نہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہے, دعائیں ہمارے ساتھ ہیں, اب ہمیں کیا کرنا؟ توکل بھی تو اللہ کے اوپر یقین, پرندے تک توکل کرتے ہیں, تو مدد کیوں نہیں آتی؟ مدد آتی ہے. وہ کہتے ہیں مجھے توکل کرو, تھوڑی سی ساتھ کھیتی باڑی بھی کرو, تھوڑی مشقت بھی کرو, تب میں دانا چگتا ملتا رہے. ابھی بھی میری بہن کہہ رہی تھی, میں ان سے ایک بات سے باقی متفق ہوں, ایک بات سے متفق نہیں ہوں. جب تک انسان اپنے ذہن کا, اپنے نفس کا
वजू नहीं करेगा, उसकी कोई इबादत उससे काम नहीं आएगी। वजू किससे करता है इंसान? अपने आप से, अपने अंदर से, आपकी आंखों से, अपने दिमाग से, आपके दिल से शैतान को निकाले, वजू करें। ये नफ्स हमारा है, इससे वजू करें, ज़हन का वजू करें, आंखों में वजू करें। ये सामने मेरी बेटी खड़ी है, ये मुझे बेटी के रूम में नजर आएगी, ये वजू है। जब तो ये वजू नहीं होगा कोई इबादत का काम नहीं आएगी। अमलियात वाले आप कुरान खोल कर, मेरी बात सुन ले, आप कुरान खोल कर बैठे हुए हैं, सूरह बकरा की तरफ कर रहे हैं, बहुत बड़ी आयत है सूरह बकरा, और बहुत चीजों पे हावी है, बीमारियों पे, जिन्नों पे, जादू पे हावी है वो। अब आपके जेल में आ रहा है, ये जो आदमी आके बैठा हुआ है, इसके जेब में से मैंने 2000 रुपये निकालना है, वहां सूरह बकरा क्या करेगी? कलाम तो उसकी है, सच्ची कलाम है, बहुत बड़ी कलाम है, वहां कलाम क्या करेगी? जब आपका जेल लग गया किसी कि जेल में मैंने 2000 रुपये मैंने निकलवाना है, वहां सूरह बकरा क्या करेगी? आपको एक लफ्ज बताता हूं मैं, लो आजमा को देख ले आप। कुरान का है, सूरह में मुनाफिकून में से है या सूरह मुशरिकीन में से मैं ला रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दूसरे इब्राहिम पढ़ना आप 7 मरतबा, 1 मरतबा आपने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़नी है बल्कि ज़ालिम तक। उसके बाद फिर आपने 1 बार बिस्मिल्लाह पढ़नी है, और ये पढ़ना है ला तुबकी वला तज़र, ला तुबकी वला तज़र 5000 मरतबा। जिसको कैंसर का फोड़ा है वहां हाथ रख फूंक मार दे, ये डेली करना है, या नहीं काके देख ले ऐसा फोड़ा सूख जाएगा। ये ताकत है कुरान की। अब पढ़ मैं ये रहा हूं, और जेल मेरा है, मैं उसको जेल में 2000 रुपये निकलवाऊंगा, वो बिस्तर में मर के पड़ा हुआ है, पढ़ मैं ये रहा हूं, बाद में ये ठीक हो जाएगी, इसे मैं 10,000 लूंगा, तो वो क्या काम करेगा? वो शाहजी एक जादूगर बंदा पैसा लेकर बंदे को मार देता है। जी मैं आपकी बात मानता हूँ, मार देता है ना, मार देता है, उसके ऊपर ऐसा अमल कर देता है ना जी, उसकी बेटी की बंदिश लगा देता है ना, कारोबार तबाह कर देता है ना। तो अमलियात आपका अंदर के वजू को तो देखते ही नहीं है। नहीं, वो उसका अमल आप बता रहे हैं, आप अपना अमल बताएं। देखो कि आपका अंदर क्या है, कि आपका दिल साफ है या नहीं साफ? ईसाइयों का जादू चलता है जी, ईसाइयों का जादू चलता है। यूनान किसको मानते हैं? यूनानी किसको मानते हैं? मिस्री किसको मानते हैं? अबलीस को मानते हैं, शैतान को मानते हैं। सही। हिंदू सिख किसको मानते हैं? कोई तो मानते हैं अपने भगवान को, लेकिन शैतान के पुजारी बंगाली, उनका जादू चल रहा है, उसमें तो कोई शर्त ही नहीं अंदर के वजू की। नहीं तो वो तो शैतानी हमारा है ना, उसके वजू को उसकी जरूरत नहीं है, वो खुद निजस रहते हैं। काम तो हो रहे हैं ना उनके, वो काम हो रहे हैं, वो निजस रह रहे हैं, वो बख्शे मिल जाएंगे। बच्चे तो आपने जाना है, जो बावजू होकर कुरान को हाथ लगाता है, जो नीयत से कुरान पढ़ता है, साहब तो आपको होना, उनका तो नहीं होना, तो वो तो सीधे दोस्तों में जाएंगे। ये अल्लाह का फरमान है, किताब कहती है हमारी, हम किताब की माने उनकी माने। हमने तो किताब की माननी है, हमने सुन्नत रसूल पे चलना है, जो सरकार ने फरमाया है उसके मुताबिक चलना है, जो सरकार फरमाया उसके मुताबिक चल ही नहीं रहे, इसलिए हम मार खा रहे हैं। मुसलमान दुनिया में क्यों मार खा रहा है? हम एक नहीं है, एक हो, कुरान को नफी ना करें आप कुरान की। लेकिन कुरान तो हमें हुस्न मुआशरत सिखाता है, कुरान तो हमें जिंदगी के तर्ज़े जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाता है। कुरान तो इसलिए था कि एक दूसरे का एहसास करें, एक दूसरे के हक अदा करें, एक दूसरे को, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हमारे लिए बेहतरीन नमूना हयात है। बेशक। और नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात के साथ साथ हमसायों के साथ अच्छा सलूक, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक, उस्तादा का अदब एहतराम, ये सारा कुछ था। तो हम कहीं अमलियात के चक्कर में या कोई रूहानियत के चक्कर में इन सारी चीज़ों को भूल तो नहीं गए? शाह जी कुछ लगता है ऐसा? हाँ जी, हम भटके हुए लोग हैं। भटके हुए लोग। हाँ जी सैरिश, ये जो हम भटके हुए लोग हैं, हमें सही तर्ज पे जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए? और सही रास्ता कुरान का रास्ता है, और नबी का रास्ता है, अहले बैत का रास्ता है, सहाबा का रास्ता है। हमारे अंदर इख्तलाफ आ कहां से गया?
ہمارے اندر نیگیٹیوٹی آ کہاں سے گئی؟ ہم صحیح کی بجائے غلط رستے پہ کیوں آ گئے؟ تفرقوں میں کیوں بڑھ گئے؟ آخر ایک ہو مسلمان حرم کی پاسبانی کے لیے، مسلمان تو ایک جسم کی مانند ہے کہ ایک حصہ پہ تکلیف ہو تو دوسرے حصے پہ اس کا درد محسوس ہوتا. تو یہ سب کچھ کیسے ہوگا اب؟ دو بھائی ہوتا یہی ہے نا کہ دیکھیں اس کی نشاندہیاں تو پہلے تھی نا. اب فرقوں میں کیسے ہم بٹکے ہیں. ہماری دیکھیں اگر اختلاف ہوتا ہے وہ فطری طور پہ بھی کچھ اختلافات ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ مذہبی طور پہ اگر آ رہے ہیں، مسلمانوں میں اتنے لوگ بٹ گئے ہیں، ان کی سوچ کا اتنا اختلاف بڑھ گیا ہے، اس کی وجہ تو شیطان ہے کہ وہ کبھی بھی اگر یہ ایک ہوتے ہیں، یعنی کہ ہم نے اپنا سارا الزام انسان کی بجائے شیطان پہ. شیطان اب دیکھیں شیطان آپ کا اپنا اندر تو ایکسیپٹ کرتا ہے نا. آپ کو جیسے انہوں نے بولا کہ آپ کو تو پتا ہوتا ہے نا کہ آپ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں، مگر ہم پھر بھی غلط کرتے ہیں، غلط کر رہے ہوتے ہیں یہ جانتے ہوئے. تو یہ نقصان ہم اپنا سب سے پہلے کرتے ہیں، اپنا کرتے ہیں. تو پھر ظاہر ہے ہم اگر ایک شہری ہیں، ذمہ داری ہے، اگر ہم گھر میں ایک فرد ہیں تو ہم پھر وہ نقصان اگر اپنا کر رہے ہیں نا، تو پھر ہم ہر رشتے میں ہر وہاں پہ جہاں پہ ہم موجود ہیں وہاں ہم ہر ایک کے لیے اب پرابلمٹک چیزیں کر رہے ہیں. تو یہی افراد مل کے معاشرہ بنا رہے ہیں نا. تو یہ جب سارے ہی نیگیٹیو ہوتے ہیں اپنی نیگیٹیوٹی کی وجہ سے، ایکسٹرنل کی میں بات نہیں کروں گی، ایکسٹرنل تو فیکٹرز اور آ جاتے ہیں. جیسے اب اندر پہ ورکنگ ہم کرتے ہی نہیں ہیں کہ یہ پازیٹیوٹی رہے گی تو ہی چیزیں بہتر ہوں گی. مجھے تو پتا ہے نا میں کسی سے کیوں اختلاف کر رہی ہوں یا میں کسی کو لے کے کیوں نیگیٹیو ہو رہی ہوں. تو اس کے لیے پازیٹیوٹی کو اپنے اندر کا ایک سفر ہے نا، اندر کا ایک راستہ ہے. اس کے لیے بھی آپ کو اگر آپ خود سے نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کی بھی رہنمائی ہے. اس کے لیے بھی ہم روحانی طور پہ بھی دیکھتے ہیں، ظاہری طور پہ بھی ہم اس کی پریکٹسز کرتے ہیں. جب ہماری سوچ پازیٹیو ہوتی ہے نا تو پھر ہم خود سے کہتے ہیں آپ کی سوچ آپ کا ایمان ہے نا، تو وہ آپ ویسے ہی کنورٹ ہو جاتے ہیں. چاہے وہ آپ مذہبی شہری بن رہے ہیں یا دیکھیں آپ یہ ابھی تو اسلام کا حصہ ہے، ملک سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے. اگر ہم اچھے شہری نہیں بن رہے تو ہم اپنے ایمان سے ہی فارغ ہو رہے ہیں نا. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو خراب کر دیتی ہے، یہ بات ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. تو ایک اچھی مچھلی کیا کرتی ہوگی پھر؟ دیکھیں وہ صحبت کا اثر تو ہوتا ہے نا. اب اگر آپ ایک بندہ ہے اس کی خوشبو کا ایک اثر ہوتا ہے. ایک بندہ اگر نہیں بیٹا مجھے آپ کی بات میں اتفاق نہیں ہے. صحبت کا اثر ہوتا ہے، نہیں صحبت کا اثر نہیں ہوتا. صحبت کا اثر یہ آپ نے فکر غلط بولا ہے. کس چیز کا اثر ہوتا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ کو اولیاء کی صحبت کا اثر نہیں ہوتا شاہ جی؟ اچھی بات ہے نا. یہ اولیاء کا ایک گندی مچھلی ہے، ہاں اس کا اچھی مچھلی بھی صحبت کیسے اسے بڑھے گی؟ اب دیکھیں نا دریا میں کتنی مچھلی ہیں، ہر مچھلی کو حیض آتا ہے تو وہ پانی کو اوپر تیرتی ہے. رہو کو حیض آتا ہے اوپر نہیں تیرتی، نیچے ہی بیٹھ جاتی ہے. اس لیے رہو جو ہے یہ حلال ہے. محاورت یہ دیکھیں نہیں، یہ محاورت اچھے لوگوں کے پاس بیٹھو گے تو اچھی یہ خوشبو آئے گی. یہ محاورت یہ نہیں ہے، یہ حقیقت بات ہے. یہ میں آپ کو حدیث سے کروں گا کہ رہو نیچے بیٹھ جاتی ہے، رہو اوپر نہیں آتی. نہیں، نیک لوگوں کے پاس بیٹھ کے نیکی کی تلقین نہیں ہوگی، بندہ صحیح رستے پہ نہیں چلے گا. میری بات خوشبو والے کے پاس بیٹھیں گے تو خوشبو نہیں آئے گی. میری بات سنیں نا. لوہار کے پاس بیٹھیں گے تو کپڑوں کے اوپر جو ہے وہ آگ نہیں لگے گی. داؤد بھائی میری بات سنیں پھر آپ نتیجے پہنچیں گے. میں نے بہن کی بات سے بات پکڑی ہے کہ مچھلی سارے کو گندا کر دیتی ہے، اس کی صبح میں بیٹھتی ہے، نہیں بیٹھتی. ایک بات مسئلے میں آپ کھڑے ہیں اللہ کے حضور نماز پڑھنے کے لیے، شیطان آپ کے پاس نہیں آ سکتا. وہ مسئلے میں جادو ہے، مسئلے میں کوئی علم کیا ہوا ہے. اس وقت آپ نے شیطان کو بھگا دیا ہے. کیسے بھگایا آپ نے؟ ایک سنگ لگا، شیطان ادھر بھاگ گیا. جیسے ہی آپ کئی لوگ مسئلے میں دکانوں کا حساب کرتے ہیں. بھائی ایک منٹ ٹھہر جائے. جیسے ہی آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے، مسئلے نیچے اترے ہیں تو شیطان صاحب آپ کے پاس بیٹھ گئے ہیں. آ کے آپ باتوں میں لگ گئے ہیں، اللہ کو بھول گئے ہیں. کتنی بڑی بارگاہ سے ہو کے آئے ہیں، 1 منٹ نکالا آپ نے تو شیطان کی محل میں آ کے بیٹھ گئے ہیں آپ. وہ اب آپ کا اندر تزکیہ ہے نا، وہ جو نفس ہے اسے ماننا پڑے گا کہ نہیں یہ شیطان ہے. تو انسان اپنا نفس خود مار سکتا ہے، خود مار سکتا ہے، بغیر استاد، بغیر درویش، بغیر بزرگوں کے، بغیر اولیاء اللہ کے. بغیر بزرگ، بغیر اولیاء اللہ کے نہیں مار سکتا.
لیکن اسے کوئی سمجھانے والا تو مار سکتا ہے. جیسے میں قسم کھائی ہوئی ہے کہ میں نے میٹھا نہیں پینا, عرصہ دراز ہو گیا, مجھے آپ نے آج پلا دی ہے, میری قسم توڑ دی ہے, چائے میں میٹھا پلا دی ہے, میں خاموش رہا ہوں, کوئی بات نہیں, کیوں شوگر کا پیشنٹ ہوں, اور مجھے یہ یقین ہے کہ میں جو کر رہا ہوں, جو میں بڑھ رہا ہوں, اس سے میری شوگر مینٹین ہو رہی ہے. اچھا شاہ جی, مودی کب جا رہا ہے؟ جی مودی کب جا رہا ہے؟ مودی کا بھی 3-4 ماہ لگیں گے, جا رہا ہے, فرق ہو رہی ہے. کیا کہتے ہیں اسے, RSS یہ برباد ہو رہی ہے. سیرش, یہ جو روحانیت ہے اور یہ جو پریکٹیکل زندگی ہے, اس میں ہم کوئی فرق رکھیں گے یا ایک ہی چیز کا نام ہے؟ بالکل ایک ہی چیز ہے, ہم مرض ہیں, ہمارے لیے روحانیت کا کوئی اسپیسیفک ٹائم نہیں ہے. اب سارا دن اگر ہم جاب کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, ہماری میٹنگز ہیں, تو اللہ تعالیٰ کو رہبانیت تو پسند نہیں ہے کہ ہم سب کچھ اپنی چیزیں چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں میں نکل جائیں یا عبادتیں کریں. یہ اگر ہم طرز قرآن کمپلیٹ کوڈ آف لائف کہتے ہیں نا, مکمل ہمارا ضابطہ حیات ہے, اس کو اڈاپٹ کر کے چل رہے ہیں, تو وہ ہی روحانیت ہے, وہی اللہ کا راستہ ہے, وہی بھروسہ ہے. میری ایک دفعہ ایک چائنیز لیڈی سے ملاقات ہوئی تھی, وہ کنورٹ ہوئی تھی, اس نے یہ اسلام قبول کیا تھا. جب میں نے مجھے اس کے بارے میں بتایا گیا کہ جب آپ اس کے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو نکلنے تک وہ اتنی اڈاپٹیڈ ہے قرآن کو لے کے, کہ بیٹھنے سے لے کے سلام لینے سے کھانا پینا بولنا, کہ اس نے وہ سارے ایٹیکیٹس, وہ سارے قرآن کے اصول پڑھے, اس کو پھر اس نے پریکٹیکلی اپنے اوپر اپلائی کیا. جاب کو لے کے وہاں پہ کہتے تھے کہ اس کو مل کے نا حدیث یاد آنے لگ جاتی ہے, قرآن کی آیات کے ترجمے یاد آنے لگ جاتے تھے. ہم مسلمان ہیں, ہم نے اس طرح سے ان چیزوں کو اڈاپٹ نہیں کیا. کنورٹیڈ لوگوں سے جب ہم ملتے ہیں تو پھر وہ لوگ پریکٹیکل لائف میں ہیں نا, تو ان کو جو چلتا پھرتا قرآن کہتے ہیں, مطلب جو قرآن پاک کا دوسرا نام ہے, تو ہم اتنے اڈاپٹیڈ ہو جاتے ہیں ان چیزوں کو لے کے, تو اس کو ہم الگ کبھی بھی نہیں کر سکتے. یہ ہی ہمارا بیسک سیرش بہن, پھر ہم تو مسلمان ہیں, اس نے اڈاپٹ کیا ہے, تو پھر ہم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ میں کوشچن یہ ہے کہ ہم اس کو الگ نہیں کر سکتے, ہمیں بھی اسی طرح سے اڈاپٹ کرنا چاہیے, بلکہ ہمیں ہی اڈاپٹ کرنا چاہیے. 2 رستے جی, ایک رستہ اللہ کا, ایک رستہ شیطان کا. رحمان کے رستے کے اوپر چلنے والے, اللہ کو ماننے والے انبیاء, صحابہ کرام, اہل بیت, کتب, ابدال, غوث, مومنین, مومنات, اور شیطان کے رستے پہ فرعون, نمرود, شداد, حمان, اور جنہوں نے جنت تک بنا دی, عزازیل بھی ساتھ گئے ہیں. جی عزازیل بھی. اور رستہ انسان کے سامنے رکھ دیا, صحیح رستہ قرآن و سنت کے اوپر چلنا. یہ جو پاکستان بنایا گیا تھا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر, یہ ایک لیبارٹری تھی. یہاں پہ اسلام کو ٹیسٹ کرنا تھا کہ یہ اسلام ہم کس طریقے سے اپنی زندگیوں میں لائیں گے. لیکن یہاں پہ تفرقوں کی فیکٹریاں بن گئیں, یہاں پہ مذہب کو تقسیم کیا گیا, یہاں پہ صوبوں کی نفرت کو جنم دیا گیا. جو ہمارا آپس میں حسن سلوک تھا, جو ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ حسن معاشرت تھا, ایک دوسرے کا خیال کرنا تھا, ایک دوسرے کے دکھ درد میں شامل ہونا تھا, روحانیت ہمیں درس دیتی تھی دلوں کو جوڑنے کا, محبتوں کو بڑھانے کا, پیار کو جنم دینے کا, وہی روحانیت ہمارے گلے کا توق بن گئی. غیبت, حسد, کینہ ہماری زندگیوں میں آ گیا, اور اسی حسد سے شیطان نے انسان کے خلاف دشمنی کا جو ہے دعویٰ کیا تھا. ہماری زندگی میں توکل ہونا چاہیے تھا, بھروسہ ہونا چاہیے تھا, اللہ کے اوپر کامل یقین ہونا چاہیے تھا, جو کہ ہمیں اپنے بزرگوں سے, ہمیں اپنے اسلاف سے ملا تھا. ایک بار حضرت رابعہ بصری کے یہاں 5 درویش حاضر ہوئے. اتفاق سے وہ کھانے کا وقت تھا. حضرت رابعہ بصری نے اپنی خادمہ کو الگ بلا کر پوچھا, مہمانوں کی تواضع کے لیے گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ خادمہ نے بتایا کہ صرف 1 روٹی موجود ہے. حضرت رابعہ بصری نے فرمایا کہ 1 روٹی سے کیا ہوگا, مہمانوں کے حصے میں ایک ٹکڑا ہی تو آئے گا. یہ کہہ کر آپ مہمان درویشوں کے پاس تشریف لے آئیں. ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک سوالی نے در پر صدا دی. حضرت رابعہ بصری نے فرمایا کہ وہ روٹی اس ضرورت مند کو دے دو جو دروازے کے باہر کھڑا ہے.
خادمہ نے آپ کے حکم کی تعمیل کی اور حضرت رابعہ بصری مہمانوں کے ساتھ مصروف گفتگو ہو گئیں۔ کچھ دیر بعد خادمہ حاضر ہوئی اور اس نے عرض کیا ایک شخص کھانا لے کر آیا ہے۔ پوچھا کتنی روٹیاں؟ حضرت رابعہ بصری نے خادمہ سے جب پوچھا تو خادمہ نے بتایا کہ 2 روٹیاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اسے واپس کر دو، وہ شخص غلطی سے ہمارے گھر آ گیا ہے اور وہ کھانا ہمارا نہیں ہے۔ خادمہ نے روٹیاں واپس کر دی۔ تھوڑی دیر بعد خادمہ نے اطلاع دی کہ ایک اور شخص کھانا لے کر آیا ہے۔ حضرت رابعہ بصری نے روٹیوں کی تعداد پوچھی تو آپ کو بتایا گیا کہ 5 روٹیاں ہیں۔ حضرت رابعہ بصری نے جواباً فرمایا اس بار بھی کھانا لانے والے سے غلطی ہوئی ہے، ہمارا نہیں ہے یہ کھانا۔ تیسری بار ایک اور شخص کھانا لے کر آیا۔ پھر جب خادمہ نے آپ کو بتایا کہ 11 روٹیاں ہیں تو حضرت رابعہ بصری نے مسرت کے لہجے میں فرمایا ہاں یہ کھانا ہمارا ہے، اسے قبول کر لو۔ خادمہ نے کھانا لا کر درویش مہمانوں کے سامنے سجا دیا۔ پھر جب درویش کھانا کھا چکے تو ایک مہمان نے عرض کیا کہ 3 مختلف اشخاص کھانا لے کر آئے، 2 افراد کو آپ نے واپس کر دیا مگر تیسرے شخص کے لائے ہوئے کھانے کو قبول فرما لیا، آخر یہ کیا راز ہے؟ حضرت رابعہ بصری نے درویشوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا میں 1 کے بدلے 10 اور آخرت میں 70 دوں گا۔ بس اسی حساب کتاب کی بنیاد پر میں نے 2 آدمیوں کو واپس لوٹا دیا اور 1 شخص کا کھانا قبول کر لیا۔ میں نے اللہ کی راہ میں سوالی کو 1 روٹی دے کر رازق عالم سے سودا کیا تھا۔ پھر جب 1 شخص 2 روٹیاں اور دوسرا 5 روٹیاں لے کر آیا تو میں نے جان لیا کہ یہ حساب درست نہیں ہے۔ تیسرا شخص 11 روٹیاں لے کر آیا تو میں نے کسی تردد کے بغیر انہیں قبول کر لیا۔ یہ عین حساب کے مطابق تھیں اور دینے والی کی شان رازق کو یہ ظاہر کر رہی ہے کہ 10 روٹیاں میری 1 روٹی کے بدلے میں تھیں اور جو روٹی میں نے سوالی کو دی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی مجھے واپس کر دی۔ یہ حضرت رابعہ بصری کی صبر و قناعت اور توکل کی شان ہے جسے دیکھ کر درویش حیران رہ گئے، اور ہم انہی اولیاء، انہی کتب ابدال اور غوث کو ماننے والے، ہمارا توکل جو اللہ کے اوپر ہونا چاہیے تھا، ہمارا بھروسہ جو اللہ کی ذات کے اوپر ہونا چاہیے تھا، آج ہم دنیا کی عشرت میں، دنیا کو حاصل کرنے کے شوق میں ایک دوسرے کا گریبان بھی پکڑ رہے ہیں، حکومتیں بھی پکڑ رہے ہیں، تباہ و بربادی بھی ہمارا مقدر بنی ہوئی ہے، ایک دوسرے کا حق بھی مار رہے ہیں، نہ صبر ہے، نہ تحمل ہے، نہ عجز ہے، نہ انکساری ہے۔ ہم نے اصلاح معاشرہ کے اوپر کام کرنا تھا، ہم نے امر بالمعروف نہی والمنکر کے اوپر کام کرنا تھا، ہم نے اپنے آپ کو کس سمت لے کر چلے گئے؟ جنت کی طلب نہیں اور دوزخ سے بچنے کا شوق نہیں اور جنت کو بنانے والے کے ساتھ عشق نہیں، رب سے پیار نہیں۔ اگر آپ کو رب سے سچی محبت ہوگی، رب سے سچا عشق ہوگا تو پھر یہ زندگی جو فانی ہے اور یہ زندگی جو ختم ہونے والی ہے اس کی پھر جستجو کم ہو جائے گی اور پھر آخرت کی فکر بڑھ جائے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ You're